अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की दुनिया। नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए चलते हैं अपने नॉवल की तरफ। हियर पिक को सर ये देख यार, अली ने ग्रुप पर पिक सेंड्स की हैं। वीडियो स्मार्ट मुंह खोले बका, जबकि जर आराम से मूवी देख रहा था। सर तू सुन रहा है ना? स्मार्ट को जर पर गुस्सा आया तो जोर से बोला, क्या यार, मूवी देख बाद में देखते हैं। सर तुर्क बतुर्क हुआ, नहीं देखनी मुझे ये बकवास मूवी। एक तेरी वजह से मुझे भी कोई लेकर नहीं गया। मुझे बहुत गुस्सा है तेरे भाई सरहान शाह पर। हम क्यों नहीं जाने दिया? वहां स्मार्ट गुस्से से सबकी मस्ती देखकर भड़का। स्मार्ट क्या हो गया यार, तू तो ऐसे कर रहा है जैसे वो मीरपुर नहीं अमेरिका गए हों, और वैसे भी वहां कुछ नहीं है यार। सर ने सरसरी से कहा, अच्छा अगर वहां कुछ नहीं है तो ये सब इंजॉय कैसे कर रहे हैं? स्मार्ट मुंह बनाता गरजा, यार ये सब मेरे छोटे पापा यानी चाचू का है, जिनको हमारे दुश्मनों ने मारा था। बस इसलिए वहां जाना हमारा। सर ने बहुत आहिस्ती से गोया हुआ, पर तू फिक्र ना कर, जाऊंगा तुझे लेकर। बताना ना अभी किसी को। जब बुरहान जीत जाएगा ना तब हम जाएंगे। बुरहान ने वादा किया है मेरे साथ और वो मुझे लेकर जाएगा। सर आंख मारते बोला, अच्छा तब कैसे जाएंगे वहां जब अब नहीं गए? स्मार्ट आईब्रोज का दरियाफ्त कर रहा था। ऐसे मेरे भाई बाबा साहब हमारी बात इतनी नहीं मानते जितनी आजकल बुरहान शाह की मानते हैं। मुझे गुस्सा तो बहुत आता है पर फिर कहता हूँ कुछ नहीं होता। जरा आराम से बयान कर रहा था। चलो देख लेंगे, वो वक्त भी करीब आने वाला है जब इलेक्शन होगा। स्मार्ट ने मुस्कुरा से आंख दबाई। अगले दिन सब फार्म हाउस पर ही रहे, कहीं बाहर नहीं गए। अभी भी सब मूवी देख रहे थे। सरहान सेटिंग रूम में अपने ऑफिस का काम कर रहा था। बुरहान भी कैंपियन के लिए गया था। ईमान अभी नमाज से फारिग हुई तो आयत को ढूंढने लगी। अभी वो हूर के रूम से बाहर आई थी कि अमाद सामने आया। जैसे ही ईमान ने देखा तो नर्वस हुई। ईमान मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज, ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा। अमाद उदास घबराते देख जल्दी से बोला। ईमान जानती थी कि वो क्या बात करना चाहता है। वो जानती थी कि अमाद ने इसके घर रिश्ता भेजा था जो इसके चाचू ने कबूल कर लिया है, बल्कि अब जल्दी ही मंगनी भी करना चाहती हैं। अमाद की मासी माँ ईमान बेबसी से खड़ी अपने हाथ को घूर रही थी, क्योंकि नजरें उठाकर देखने की हिम्मत तो नहीं थी इसमें। ईमान, जब मैंने आपको पहली बार निदा की शादी में देखा था तभी मुझे आपसे मोहब्बत हो गई थी। और मैं सच कह रहा हूँ, आपसे पहले मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं आई जिससे मुझे मोहब्बत हुई हो। अमाद कहता कुछ देर रुका और इसको देखा जो अब इसको देख रही थी। फिर से बोला, ईमान मैं जानता हूँ कि आपके वालिदैन नहीं हैं। जानता हूँ जब माँ बाप ना हो तो कैसा लगता है। मैंने भी मेरे माँ बाप खोए हैं। इनकी कमी तो मैं कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ एक वादा करता हूँ, शादी के बाद आपको वो सब खुशियाँ दूंगा जिन पर आपका हक है। अब आप सोच रही होंगी ये सब मैं आपको इस वक्त क्यों बता रहा हूँ, जबकि ये कोई वक्त नहीं ऐसी बातें करने का। ईमान, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं आपके मुंह से हाँ सुनना चाहता हूँ कि आपको कोई एतराज़ तो नहीं मुझसे शादी करने से। अमान ने बहुत नरमी से गुफ्तगू करते अपनी बात रखी, जबकि ईमान जल्दी वहां से जाना चाहती थी। अब सोच समझ कर मुझे जवाब देना, मैं इंतजार करूंगा। अमाद कहता वहां से गया तो ईमान ने भी लंबा सांस लिया और वहां से गई। सिमी तुम पकौड़ा बनाओ, इनसे मैं आती हूँ, आशी कहती किचन से बाहर गई। सिमी मुंह बनाती वहीं बैठ गई जबकि पास शेफ पकौड़े बना रहा था। अरे सिमी तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें सब जगह ढूंढ रहा था। हसन आशी को बाहर जाता देख चुका था तो जल्दी से किचन में आया और सिमी से बात करने के लिए। हाँ मैं तो यहाँ थी, तुम क्यों ढूंढ रहे थे मुझे? सिमी ने शाने झुकाए दराफ्त किया, जबकि इसकी आवाज़ हद से ज़्यादा ऊंची थी। सिमी मुझे तुमसे बात करनी है, अगर तुम मेरे साथ बाहर चलो तो। हसन अपने ऊपर जबर करते गोया हुआ, क्योंकि वह जानता था यहाँ बात की तो ये ऊंची आवाज़ में सबको बताएगी, जो वो नहीं चाहता था। क्या बात करनी है? सिमी ने मुस्कुराते इस्तफार किया, जबकि मुंह में पकौड़ा था। बहुत खास बात है जो यहाँ नहीं हो सकती। हसन चबा चबा कर बोला, जबकि इसका दिल कर रहा था कि अपना सर दीवार में दे मारे या सिमी का दे मारे। अच्छा ठीक है। सिमी इसको भड़कता देख जल्दी से बोली, ठीक है लाहौर में बात होगी, भूल ना जाना। हसन जाते ही वापस पलटा, उंगली उठाता धाड़ा। सिमी सर हिलाती मुस्कुराई। हसन पकौड़े लेता बाहर गया। अरे तुम सबने नाश्ता कर लिया? बुरहान जैसे ही फार्म हाउस आया सब आराम से इनमें बैठे चाय से लुत्फानंदोज हो रहे थे। हाँ कर लिया। तुम कहाँ गए थे? सरहान ने बताते दरियाफ्त भी किया। मैं कुछ काम से गया था, इसलिए परवेज स्याल से मिलने गया था। बुरहान ने बैठते ही बताया। क्या इनसे तुमको क्या काम पड़ गया? सरहान मग रखते परेशान हुआ। सरहान क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो गए? बुरहान इसको देखते बोला। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, तुमने बताया नहीं। सरहान ने फिर से इस्तफार किया। इलेक्शन के बारे में काम था इनसे, और कुछ नहीं। बुरहान ने आईब्रो
उठाते देखकर बात खत्म गई। जाने कहाँ गए थे सुबह सुबह? हूर आते ही बोली, कहीं नहीं, ऐसा करो तुम लोग तैयार हो जाओ, हम आज कराची चलते हैं, फिर कल तुम सब ने चले जाना है। बुरहान ने आयत को नजरों से देखते गोया हुआ, ठीक है। हूर खुशी से चहकी जबकि सरहान तप कर रह गया। और सब तकरीबन आधे घंटे बाद वहां से निकले। सबसे पहले इनमें से शॉपिंग की, जबकि बुरहान, सरहान और इनको वहां छोड़कर अपनी एक मीटिंग के लिए चले गए। नुमान शॉपिंग के बाद सबको एक आलीशान होटल में खाना खिलाने ले गया। तभी सरहान बुरहान भी वापस आ गए अपना काम करके। अभी वो सब खाने से फारिग हुए थे जब बुरहान इनको लेते समंदर की तरफ आया। वाओ! समंदर की लहरों की आवाज़ हर तरफ गूंज रही थी, जबकि हवाएं हर किसी को अपनी तरफ बहका रही थी। वो सब भी समंदर की तरफ जा रहे थे जहां बहुत से लोग घूमने आए हुए थे। चलो सिमी, मुझे पकड़ो, आशी कहती तेजी से गीली रेत पर भागी, जबकि सिमी भी इसके पीछे भागी। आयत भी ईमान के साथ आराम से जूती पकड़ती गीली रेत पर चलने लगी। ट्रैक के पानी तेजी से इनके पाँव को छू रहा था। चलो फुटबॉल खेलते हैं। अली फुटबॉल लाता बुरहान लोगों से बोला जो आराम से खड़े सबको देख रहे थे। चलो एक मैच हो जाए। सरहान ने भी साथ दिया तो सब ने शूज उतारे शुरू किए। सब लड़कियां आराम से पिक्स बनाने लगी। बस यार तुम लोग खेलो, मैं बस, बुरहान कहता आयत की तरफ भागा जो अकेली समंदर की तरफ पानी में आगे जा रही थी। बुरहान आराम से चलता इसके करीब आया जबकि वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। आगे मत जाओ, डूब जाओगी, बुरहान सामने खड़ा होता बुलंद आवाज में बोला, क्योंकि आवाज ठीक से एक दूसरे को सुन नहीं पा रही थी समंदर की वजह से। जैसे ही बुरहान बोला, आयत ने चौंक कर इसको की तरफ देखा। फिक्र नहीं करो, आयत ने दो टोक कहा। आराम से चलने लगी जबकि बुरहान भी साथ साथ कदम बढ़ाता जा रहा था। क्या सोच रही हो? बुरहान इसको खोए देख ऊंचा बोला, जिससे आयत अपनी सोचों से एक बार फिर बाहर आई। कुछ नहीं, सोच रही हूँ ये समंदर भी बिल्कुल हमारे दिल की तरह होता है, अंदर से गहरा, जिसमें आप कुछ भी छुपा सकते हैं। आयत अपनी ही धुन में कह रही थी जब बुरहान बहुत मुश्किल से इसकी आवाज़ सुन पा रहा था, पर निगाहें इसके चेहरे पर थी। मतलब दिल समंदर की तरह गहरा? बुरहान ने उलझते बात छोड़ी। हाँ, गहरा, गहरा ही तो होता है दिल, जिसमें आपके सब दर्द छुप जाते हैं, बिल्कुल इस तरह जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। पता है, दिल भी ना समंदर की तरह होता है। आयत अपने ख्यालों में बोल रही थी जबकि बुरहान गौर से इसके चेहरे पर दर्द देख रहा था, जो वो समझ नहीं पा रहा था कि क्यों है, पर फिर भी वो खामोश था क्योंकि वो पहले इसे सुनना चाहता था। आयत को वो नहीं चाहता था कि इसकी आवाज़ सुनकर वो खामोश हो जाए। जैसे ये समंदर है ना, ऊपर से साफ शफाफ पाक, बहुत खूबसूरत है। हम होते हैं ऊपर से साफ शफाफ पाक खूबसूरत, ये कहते ही आयत की आंखों से आंसू बह निकले, जो वो न देख पाई, पर बुरहान ने बहुत गौर से देखी इसकी आंखों में, जिनसे पानी की तरह आंसू बह रहे थे। और बारिश शुरू हो गई थी। जब कोई समंदर में जाता है तभी इसके अंदर क्या कुछ दफन होता है तब पता चलता है। वैसे ही हमारा दिल होता है, इसमें भी बहुत कुछ छुपाया जाता है। फर्क बस ये होता है कि समंदर के अंदर क्या है वो हम अंदर जाकर देख सकते हैं, और जो हमारे दिल में होता है वो कोई नहीं जान सकता जब तक हम खुद किसी को नहीं बताते। आयत कुर्ब से कहती मुस्कुराई, जिससे सिर्फ दर्द था। आयत कहती आगे जा रही थी। बुरहान के कदम रुक गए थे। वो समझ नहीं पा रहा था आयत ने ऐसे ही बात की थी या कुछ था जो वो बयान कर रही थी। भाई अकेले क्यों खेल रहे हो? हमें भी शामिल कर लो। हया हूर के साथ आते नुमान और सरहान से बोली, जो खुद ही एक दूसरे से खेल रहे थे। नहीं, मैं थक गया हूँ। ये सरहान ही जो खत्म नहीं कर रहा गेम को। नुमान फुटबॉल को पाँव से मारते बड़बड़ाया, चल अब हमारे साथ खेलें। हयान सरहान सटा बोली, जो फुटबॉल को लेता आगे बढ़ रहा था। ठीक है, लेकिन मैं किसी एक के साथ ही खेलूंगा। सरहान दो टोक बोला, ठीक है आप हूर के साथ खेले, मैं बाद में आ जाऊंगी। हया कहती नुमान की तरफ गई जो बैठ गया था, जबकि हूर अपने बालों को बांधने लगी। सरहान भी खड़ा इसका इंतजार कर रहा था। क्या होने वाला है यहाँ? अयान ने आते ही पूछा, जबकि आशीष सारा भी इसके साथ ही आयत बैठी। कुछ नहीं, ये दोनों खेलेंगे और हम देखेंगे, नुमान ने मुस्कुराते नजरों से कहा। और जल्दी से सरहान की तरफ गई तो सरहान फुटबॉल लेता तेज तेज किक मारता भाग रहा था, जबकि हूर भी इसके आसपास भाग रही थी। पाँव से कोशिश भी जारी थी फुटबॉल को लेने की। जैसे ही सरहान ने फुटबॉल को दाएं जूते से अपने बाएं की तरफ करना चाहा, हूर सरहान को बाजू से पकड़ती दाएं जूते से बॉल को अपनी तरफ किया, जिससे फुटबॉल इसके पास आया और तेज तेज भागने लगी। जहां नुमान लोग बैठे थे वहां एक निशाना बनाया गया जहां गोल होना था। सरहान हूर के पीछे था जबकि वो आगे थी। सरहान समझ नहीं पा रहा था कि इसको पकड़े या वैसे ही कोशिश करे। जैसे ही वो किक मारने लगी, सरहान ने कमर से पकड़ते हूर को अपनी तरफ घुमाया तो सबने हैरान नजरों से सरहान हूर की तरफ देखा, जबकि आशिका तो मुंह खुला हुआ था। नुमान ने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोकी।
जैसे ही सरहान ने हूर को अपनी तरफ घुमाया, वो करंट खाती इसके सीने से लगी। जैसे ही हूर ने इसके चेहरे को देखा, सुर्ख इसकी गर्म सांसें इसके माथे को गर्म कर रही थी। सरहान इसकी आंखों को ही देख रहा था। तभी हूर जल्दी से दूर हुई। सरहान से तो होश आया। सरहान को तभी सबने अभी इधर उधर देखना शुरू कर दिया, जैसे इनका ध्यान नहीं गया इनकी तरफ। सरहान जल्दी से वहां से वॉकआउट कर गया। तभी आयत ने भी मुस्कुराती लबों से सरहान को देखा, जो इसी को देख रहा था। क्या हुआ, ठीक हो? जैसे ही सरहान ने इसकी आंखों को नम देखा तो पूछा। हाँ ठीक हो, खुश हूँ यहाँ पर आकर, आयत ने हल्के फुल्के से गोया हुई। चलो फिर चलते हैं, वैसे भी टाइम बहुत हो गया है, फिर तैयारी भी करनी है। सरहान घड़ी देखते बोला। तभी सब भी इकट्ठे हुए वहां से जाने के लिए। अभी मैं बहुत खुश हूँ, वाह हमारे घर शादी होगी, वो भी पहली। आयशा अपनी ही धुन में शुरू हुई, जबकि इरम भी बहुत खुश थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेहमानों को इसलिए पापा ने दावत पर बुलाया था। नमरीन अपने दिल में सोच रही थी कि इसको तो लगा था कि ऐसे ही कोई दोस्त है पापा के, जिस वजह से मामा इतनी तैयारी कर रही हैं। जैसे ही नमरीन को पता चला तो वो शॉक्ड हुई, जबकि घर पे सब खुश थे इस रिश्ते से। नुमान ने अपने घर पर अपनी माँ से बात की तो वो खुश हुई। इस तरह सरहान ने अपने बाबा साईं और अकरम से बात की थी। जब सुल्तान शाह को पता चला कि सरहान सलीम खान के बेटे के साथ बात कर रहा है तो बहुत खुश हुए। आखिर सलीम खान इनका दोस्त था। उन्होंने अकरम से कहा, एक बार बात करने से कुछ नहीं होता। जबकि अकरम भी चाहते थे कि नमरीन कुछ बन जाए, पर सुल्तान शाह के कहने पर वो मान गए। इसलिए आज ही वो सब यहाँ आए थे अकरम के घर पर। सुल्तान शाह नाज बेगम, सलीम खान और इनकी बेगम कलसूम को लेकर आए थे। और अब नमरीन बहुत प्यारी लगी, जिसकी वजह से कलसूम बेगम ने हाँ में ही जवाब मांगा, जबकि अकरम ने वक्त मांगा, क्योंकि वो एक बार नमरीन से पूछना चाहते थे। सर मैं बता रहा हूँ तुझे, आज वो सब वापस आ रहे हैं ना, मैं कल यूनी में किसी से बात नहीं करूँगा, खासकर अली से। वो तो पहले हमारा दोस्त था, और अगर जाने से इनकार कर देता तो क्या जाता। वो इस वक्त अनारकली बाजार में थे। जब से वो बाजार में आए थे, स्मार्ट ने बोलना शुरू कर दिया। जब जर को सरहान की कॉल आई कि आज वो सब वापस आ रहे हैं, ये सुनते ही स्मार्ट का पहरा ही हुआ। क्या स्मार्ट, ठीक है ना, कर तू बात इनसे, सब खुश, अब चुप कर जा। शिद्दत गर्मी और चिलचिलाती धूप में अपने माथे का पसीना साफ करते आगे बढ़ा। यार मुझे तो बता, हम यहाँ क्यों आए हैं? जैसे ही स्मार्ट ने इधर उधर देखा तो शौक से पूछा, क्योंकि आज से पहले वो कभी अनारकली बाजार तो क्या ऐसे किसी रश वाली जगह नहीं थे। यार आज़म के लिए आया हूँ, इसने अपनी नई शॉप खोली थी, तब कहा था इसने कि आना, मैं आ नहीं सका, सोचा अब हो जाऊँ, वो नाराज़ है मुझसे। सर ने फ़ोन पर लोकेशन देखते सरसरी से कहा और तेज़ तेज़ चलने लगा। आप भी बस करें ना, मुझे नहीं जाना कहीं भी। वो कब से अपनी बहन को बोल रही थी, पर वो सुन ही नहीं रही थी। इसने अपने साथ अनारकली बाजार ले आई। प्रीशे कहा ना, बाबा की दवाई लेनी है, अब कुछ ना बोलो, चुप कर कर चलो। अनार इसको डांटती मेडिकल स्टोर की तरफ गई तो परीशे भी साथ ही बढ़ी। चलो आप ही, काम हो गया ना, अब चलें। परीशे शुक्र करती बोली। नहीं, अभी हमें इस शॉप पर जाना है जो नई बनी है। अनार कहती इसका हाथ पकड़ती तेजी से शॉप के अंदर दाखिल हुई। अभी मुझे घर जाना है, परीशा रोने वाली शक्ल बनाती कसम साई। कहा ना चलते हैं। अनार आंखें दिखाती लेडीज ड्रेस देखने लगी। परीशा मुंह बनाते इधर उधर देखने लगी, क्योंकि इसको रोना आ रहा था। अच्छा किया तो आ गया, वरना मैं सच में तुमसे बात नहीं करनी थी। आजम गले मिलते खुशी से बोला और चाय लाने के लिए कहा। अरे इस स्मार्ट का मुंह क्यों बना हुआ है? जैसे ही आजम ने स्मार्ट से देखा तो पूछा। कुछ नहीं यार, एक दोस्त नाराज है। ये सर शॉप को देखते शरारत से बोला। भाई ये कितने का है? अनार एक ड्रेस देखते बोली। मैडम ये 5,000 का है। जैसे ही सेलमैन ने बताया, अनार हैरान हुई। क्या भाई, दिमाग तो ठीक है ना आपका? इसमें अब ऐसा क्या कुछ खास है कि 5,000 का? अनार इस फ्रॉक को वापस अपनी जगह रखती बड़बड़ाई। तभी आजम भी इतनी ऊंची आवाज़ सुनता वहां आया। मैडम अगर आपको ऐसी वैसी लगी फ्रॉक तो पहले उठानी ही नहीं थी। सेल्समैन ने गड़बड़ा कर गोया हुआ। क्या मतलब है आपका? अनार को तो गुस्सा ही आ गया। आप ही, मुझे डर लग रहा है, चलें। प्रीशे इतने लोग जमा होते देखकर डरते बोली। एक मिनट, क्या हो रहा है? आज़म ने आते ही अपने बॉय से पूछा। सर कुछ नहीं, ये मिस पता नहीं क्यों शोर मचा रही हैं। क्या कहा? मैंने अभी बताती हूँ। अनार कहती तेजी से आज़म की तरफ गई, जो इसको देखने लगा, जिसने गुलाबी कलर का सूट पहना हुआ था, बहुत अच्छे से सर पे दुपट्टा लिया हुआ था। देखते ही अपने सेल्समैन को कोई तमीज़ सिखा दे। आज तो छोड़ रही हूँ, अगली बार नहीं। अनार आज़म के सामने उंगली उठाती बोली, जबकि आज़म तो इसे देखने ही लगा था। जर स्मार्ट भी शोर सुनते वहां आए तो जैसे ही जर की नज़र अनार से होते इसके साथ खड़ी लड़की पर पड़ी तो नज़र हटाना भूल गया, जबकि वो बहुत गौर से इसकी आंखें देख रहा था। चलो अभी मुझे डर लग रहा है। प्रीशा रोते घबराती तो अनार को जाना पड़ा, जबकि जर इस मासूम को देख रहा था जो अपनी बहन को बाजू को ऐसे पकड़े हुए थी,
जैसे अभी कोई इसे ले जाएगा। अरे शुक्र है तू आ गई, कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ मैं। जैसे ही अनार प्रीशा घर में दाखिल हुए, सितारा बोली जो कब से इसका इंतजार कर रही थी। प्रीशा आज के बाद रोई ना, तो तुझसे बुरा कोई नहीं होगा तेरे लिए। अनार सितार की बात को इग्नोर करते प्रीशा से बोली जो मुंह बनाती आंसू साफ कर रही थी। क्या क्या हुआ? प्रीशा को देखती अनार से बोली जिसका गुस्से से बुरा हाल था। कुछ नहीं, एक बेवकूफ सेल्समैन से लड़ाई होगी। अनार दुपट्टा उतारती बेबाक बोली। क्या? अनार जहां जाती हो लड़ाई करके आती हो। सितारा पानी देती बोली। अच्छा तुझे भी गलत लगती हूँ। अनार गिलास रखती भड़क कर बोली। अच्छा मेरी माँ माफ कर मुझे, चल अब चल, हुर हया लोग आ रही हैं, आज वापस चलें। सितारा बताती बैग उठाने लगी। प्रीशा देखो, मेरी जान, इतना डरना अच्छा नहीं होता। हर वक्त मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी, इसलिए चाहती हूँ कि तुम बहादुर बन जाओ। वैसे ही अनार जाने लगी, प्रीशा को रोते देखकर प्यार से समझाने लगी। अभी मैं कोशिश करती तो हूँ, लेकिन प्रीशा कहती रुक जाती है, जिससे अनार इसके गले लगाती है, क्योंकि वो जानती थी इसकी बहन कितनी डरपोक और मासूम थी। अच्छा अभी मैं जा रही हूँ, मुझे काम है, तुम बाबा का ख्याल रखना, ठीक है? मैं टाइम से आ जाऊंगी। खाना खा लेना, अनार कहती तेजी से सितारा के साथ गई। क्या आजम यार, एक लड़की की बातों की वजह से तूने अपने यहाँ काम करने वाले को निकाल दिया। ठीक नहीं किया, स्मार्ट चाय पीता बोला। यार गलती इसकी थी, इसने बदतमीजी की। इससे आजम अनार के चेहरे को याद करते गोया हुआ। जर तुझे क्या हुआ? जैसे ही स्मार्ट ने जर की तरफ देखा तो पूछा। कुछ नहीं, जर ने होश में आते गोया हुआ, जबकि वो इस पल बहुत परेशान था। आजम, क्या वो लड़की हमेशा तेरी शॉप पर आती है? जर मग रखता पूछने लगा। क्या यार तू भी ना, मैं खुद आ जाया हूँ, पर यहाँ और वैसे भी यहाँ पर भाई ने सबको काम पर रखा है, मुझे कुछ नहीं पता। आजम मुंह बनाता बोला। पर तू क्यों पूछ रहा है? स्मार्ट आईब्रोज कहता दरियाफ्त करने लगा। चल फिर मुलाकात होगी। सर कहता उठकर जाने के लिए, तो स्मार्ट भी चल उठा। चल फिर मुलाकात होती है यूनी में, आजम कहते गले मिला। माजी, आज वो पूरे 7 साल बाद पाकिस्तान वापस आया था। मुराद बहुत खुश था। जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आया, हर तरफ गार्ड्स खड़े इसका इंतजार कर रहे थे। वो एक पुरकशिश अदा चलता इसकी तरफ गया। गाड़ी में सवार होते ही वो मीरपुर के लिए रवाना हुआ। पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था, हर तरफ मेले का समा था। जन्नत चल ना यार चले, शुभाना कब से इसको बोल रही थी। कल ही वो लोग साहिवाल से मीरपुर में आए थे, क्योंकि वो मीर अफान ने आज हवेली में पूरे शाहों खानदान और खानदान को दावत दी थी, इसलिए सब आए थे। शबाना और जन्नत एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्तें थी, क्योंकि सफदर शाह की शादी के बाद वापस मीरपुर गए हुए थे। वो अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहते थे, जबकि जन्नत वहाँ पर सुल्तान शाह के पास ही थी और वो शबाना एक ही कॉलेज में जाती थी, इसीलिए वो अच्छी दोस्तें भी थी। मुझे नहीं जाना शबाना, तुम जाओ। वो कंफर्ट वापस लेती नींद में बोली। वो इस वक्त शाह हवेली में थी और यहाँ से इनको मीर हवेली जाना था। अच्छा ठीक है, मैं सफदर भाई से बोलती हूँ कि हमारी जन्नत बाहर ने नहीं जाना, इसलिए बेहतर है आप हमें ये वापस छोड़ाएं, क्योंकि हमारे पेपर्स होने वाले हैं कुछ दिन बाद। मैं शबाना जानती थी कि जन्नत को पढ़ाई से कितनी नफरत थी, इसीलिए जानबूझकर ये कहा कि जन्नत उठ जाए, और हुआ भी यही। जैसे ही शबाना जाने लगी, जन्नत फौरन इसके पास आई और कमरे से जाने से रोका इसको। क्या शबी, तू भी ना, मैं तो मजाक कर रही थी। जन्नत अपनी नीली आंखों को सुकेड़े कसमसाई। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, शबाना कहती तेजी से बाहर गई तो जन्नत भी मुंह बनाती फ्रेश होने गई। क्या यार, तू लेने आ जाता मुझे। जैसे ही मीर मुराद हवेली पहुंचा, सबने भरपूर इस्तकबाल किया इसका। इस वक्त वो सब मर्दाना हॉल में बैठे। अकरम बोला, सॉरी यार, यहाँ काम भी तो करना था ना, अफनान अंकल के साथ। अकरम ने वजह पेश की तो मुराद चुप हुआ। क्या शबी, चल हम हवेली वापस चलते हैं, मुझे नींद आ रही है। जन्नत पूरी हवेली में चक्कर लगाती थक कर बोली। जन्नत मुझे शबी नहीं बोलना, अब दोबारा समझी। शबाना दांत चबा कर बोली। और रही बात जाने की, तो पहले सफदर भाई को आ लेने दो, फिर चलते हैं। सुल्तान भाई को भी यहीं होंगे। शबाना मर्दाना हाल की तरफ देखती बोली। क्या यार, माना कि अफनान अंकल का बेटा आया है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अब हमारे घर बताए बिना जा ही नहीं सकते। जन्नत गुस्से से बढ़ गई। वो मुझे नहीं पता, तुम जाकर भाभी से पूछो। शबाना कहती तेजी से ऊपर की तरफ गई तो जन्नत भी जिद में मर्दाना हॉल की तरफ बढ़ी कि भाई से बात कर सके। जैसे ही जन्नत इसकी तरफ गई तो इसने देखा कि हॉल खाली था। वो तेजी से हॉल के इस तरफ गई जहां से सफदर गुजरे थे। जैसे ही जन्नत ने देखा कि सफदर एक रूम में दाखिल हुआ तो फौरन बाहर से बोली, भाई मुझे बताया आप अंदर हैं, नाराज ना होना। मैंने मर्दाना हॉल में देखा था कोई नहीं है, इसलिए अंदर आपसे बात करने आई हूँ। भाई मैं और शबाना वापस हवेली जाना चाहती हैं, मुझे नहीं पता आपका दोस्त भाई आया है तो मैं क्या करूं, मुझे बस जाना है। भाभी ने कहा है कि आपसे पूछ कर ही जाऊं।
اب میں آپ کو بتا کر جا رہی ہوں، پھر مت کہنا، جنت کہتی جیسے ہی جانے لگی وہ تیزی سے روم کا دروازہ کھول کر اس کے سامنے آیا۔ جنت اپنے سامنے ایک لمبے چوڑے وجیہہ مرد کو دیکھ کر ٹھٹکی اور جلدی سے چادر سے چہرہ چھپاتی تیزی سے گزرنے لگی۔ تو مرد مراد نے اس کے سامنے آیا۔ جیسے ہی جنت نے اوپر دیکھا، مراد اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اس نے آج تک بہت خوبصورت لڑکیاں دیکھی تھی، لیکن کبھی ایسی آنکھیں نہیں دیکھی تھی۔ جنت، کیا ضرورت تھی تجھے یہاں آنے کی؟ یہ کون ہے؟ اور اس نے تیرا رستہ کیوں روکا؟ اور اگر کسی کو پتا چلا کہ میں یہاں آئی تھی تو سب نے مجھے چھوڑنا نہیں ہے۔ جنت دل میں سوچتی جلدی سے گزرنے لگی تو مراد شاہ بھی ہوشیاری سے آگے ہوتا جنت کا رستہ روک گیا۔ جنت یہ دیکھ رونے والی ہو گئی، کیونکہ اب اس کو ڈر لگنے لگا تھا۔ دیکھیں، آپ میرا رستہ چھوڑیں، اگر میرے بھائی کو پتا چلا نا تو وہ آپ کو مار دیں گے۔ جنت نے بہت ہمت کر کے کہا۔ مراد نے بہت آہستگی سے آواز میں کہا، اچھا آپ کے بھائی بھی ہیں؟ کون ہے؟ ہمیں بھی تو پتا چلے۔ مراد نے محبت بھری نظروں سے جنت کو دیکھتے اس کے انداز میں پوچھا۔ جیسے ہی جنت نے یہ سنا، اس کی نیلی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گیا، جبکہ مراد اپنے سامنے اس نیلی آنکھوں والی پری کو روتا دیکھ حیران ہوا کہ اس کو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ مراد نے پوچھتے شانے چکا، آپ مجھے جانے نہیں دے رہے؟ جنت سو 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 کرتی بولی۔ مراد اس کو دیکھ کر حیران ہوا، پر اس کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ بھی سجا گئی تھی، جبکہ آنکھوں سے اس کے جانے کا اشارہ دیا۔ جیسے ہی جنت نے اس کی طرف دیکھتے تو فوراً بھاگی حویلی کے اندر داخل ہوئی، جبکہ مراد اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا دور تک اس کو جاتے دیکھنے لگا۔ معافی میر سائیں۔ مراد بھی اس طرف دیکھ رہا تھا جب داتا بخش نے اس کو پکارا۔ کیا ہوا داتا بخش؟ مراد نے مسکراتے استفار کیا۔ میر سائیں آپ کو بڑے میر سائیں یاد کر رہے ہیں، داتا بخش نے بہت ادب سے کہا۔ اچھا وہ ٹھیک ہے داتا بخش، پہلے یہ بتاؤ یہ جو ابھی لڑکی اندر گئی ہے کون تھی؟ یہ میرا مطلب ہے کس کی بہن تھی؟ مراد اپنی شیپ پر ہاتھ پھیرتے دریافت کرنے لگا۔ میر سائیں وہ صفدر صاحب کی اکلوتی بہن جنت بی بی ہیں۔ میر سائیں بہت اچھی ہیں، معصوم بھی بہت ہیں۔ جنت بخش مراد کی آنکھوں میں پیار دیکھتے بہت خوشی سے بولا۔ ویسے ہی مراد کو علم ہوا تو خوشی سے سوچتے بولا اور جلدی سے افنان شاہ کی طرف گیا۔ یار اب تو ناراضگی ختم کر دو، ہم کیا کرتے؟ ہمیں سرحان بھائی نے کہا تھا کہ ہمیں آنا ہے۔ علی نے اسمارٹ کو صفائی پیش کی۔ آج ان سب کو آئے ہوئے 3 دن ہو گئے تھے اور 3 دن میں اسمارٹ نے علی سے اسد سے بات نہیں کی تھی۔ نہیں کرنی ختم ناراضگی، اسمارٹ منہ بناتے گویا ہوا۔ کیا یار اب سب بس کرو ناراضگی۔ اسد جوس پیتے درمیان میں بولا، اچھا وہ بھی بہت تیز ہے، تم لوگوں کو نہیں پتا؟ اسمارٹ سر کو اپنی نظروں سے رکھتا گویا ہوا، تبھی سر نے کھا جانے والی نظروں سے اسمارٹ کو گھورا۔ اگر اب آگے کچھ بولے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ تمہارا ایان جو کب سے چپ تھا اسمارٹ کی بات سنتے ہی پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں یار، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، زر نے گھورتے چبا چبا کر کہا۔ اچھا یہ چھوڑو، یہ بتاؤ یہ سب لڑکیاں کہاں پر ہیں؟ شہریار نے پورے کینٹین میں نظر دوڑاتے پوچھا۔ سمی، آشی، سارا، آمنہ ایک ساتھ کلاس روم میں تھی، اور رہی حیا، حور، مسکان، وہ تینوں یونی کے گراؤنڈ میں کسی دوست کا انتظار کر رہی تھی، اور ایمان سامنے ہی آ رہی تھی۔ حسن نے بہت آرام سے سب کے بارے میں بریفنگ دی۔ پریشے اب تو تمہیں ڈر نہیں لگے گا، میں آرام سے جانا۔ انار پریشے کو آیت کے پاس چھوڑتی پیار سے پوچھنے لگی۔ نہیں آپی میں خوش ہوں، اب آپ جائیں۔ پریشے آیت کو دیکھتی چہکتی بولی، جبکہ حور حیا مسکراتی بس اس معصوم کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے پھر۔ انار اپنی چھوٹی بہن کو خوش دیکھ ستارہ کے ساتھ وہاں سے گئی۔ پریشے تم عالیہ کے ساتھ یونی کے اندر جاؤ اور وہ تمہیں میری دوست ایمان کے پاس چھوڑ دیں گی۔ ارے وہی جو ابھی اندر گئی تھی یہاں سے؟ آیت پریشے کو گھبراتے دیکھ سرسری سا بولی۔ اوکے۔ پریشے منہ بناتے کسمسائی اور عالیہ کے ساتھ گئی جو کھڑی ہو گئی تھی۔ اچھا پھر یار جب تم لوگ فارغ ہو گئی تو مجھے بتانا، آیت فون دیکھتی بولی۔ ویسے آیت کتنا اچھا ہوتا اگر تم بھی ہمارے ساتھ وہ امتحان پاس کرتی، مطلب پیپرز دیتی ہے یا سنجیدگی سے استفار کرنے لگی؟ ہاں ضرور دیتی اگر اس دن میرے ساتھ وہ حادثہ پیش نہ آتا۔ آج 3 سال پہلے کا وہ دن یاد کرتی بولی، جب وہ ساہیوال سے لاہور آئی تھی امتحان دینے کے لیے۔ کتنے پیار سے اجازت لی تھی اس نے اکرم سے، اور تب اکرم نے دے بھی دی کیونکہ وہ چاہتے تھے ان کی بیٹی ہر طرح کا ڈر کا سامنا کرے، لیکن یہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ آج جیسے ہی لاہور آئی وہ حور کے ساتھ ہی یونی گئی تھی جہاں انہیں پیپرز دینے تھے۔ وہاں پر ہی آیت کی حیا کے ذریعے ستارہ عالیہ سے ملاقات ہوئی تھی، جبکہ انار کو آیت پہلے ہی سے جانتی تھی۔ حیا سے دوستی آیت اور حور کی 1 سال پہلے فیس بک پر ہوئی تھی، پھر ان کی ہر وقت بات ہونے لگی تو پتہ چلا گیا حیا بھی پولیس میں جانا چاہتی ہے، تو بس ان سب نے سوچ لیا کہ اب جو کریں گی ساتھ کریں گی۔ لیکن جیسے ہی حور حیا لوگ یونی میں گئی، ایک لڑکی تبھی آیت کے پاس گئی اور بولا کہ آپ کا نام آیت خان ہے نا، آپ کو باہر کوئی بلانے آیا ہے۔ جیسے ہی آیت نے یہ سنا، آیت حور سے کہتی دے باہر دیکھ کر آتی ہوں۔ باہر گئی جہاں لڑکی نے کہا تھا، پر جیسے ہی آیت وہاں گئی تو وہاں کوئی نہیں تھا، بس گاڑیوں کے سوا۔
آج کسی کی شیطانی سمجھ کر واپس مڑنے لگی جونی میں جانے کے لیے، تو ایک گاڑی سے کچھ آدمی نکلے اور آیت کو بے ہوش کرتے ایک گاڑی میں لے گئے، جبکہ ہر لوگ پیپرز دینے اندر چلی گئیں۔ بہت انتظار کیا آیت کا، لیکن آیت نہیں آئی، جبکہ حیا سب بھی پریشان تھی کہ کیا ہوا ہو۔ گھبراہٹ میں جلدی جلدی پیپرز کرتی کلاس سے باہر آئیں، تبھی حیا لوگ بھی آئیں۔ انہوں نے پوری یونی میں آیت کو ڈھونڈا، پر آیت کا کچھ پتہ نہیں چلا، جبکہ ان کے فون پر رنگ جا رہی تھی کہ کوئی اٹھا ہی نہیں رہا تھا۔ تبھی حیا کا دماغ کام کیا تو وہ سامنے موجود مارکیٹ میں گئی، جس کے باہر کیمرے لگے ہوئے تھے۔ سی سی ٹی وی کیمرے میں دیکھا تو پتہ چلا کہ آیت کو کچھ لوگ گاڑی میں لے کر گئے ہیں، تو حور کی جان نکل گئی، جبکہ تبھی اکرم کے اس کو 15 مس کالز آئے تھے۔ حور نے فون اٹھاتے حیا لوگوں کے کہنے پر جھوٹ بول دیا کہ آیت سو گئی ہے، تو اکرم کو حوصلہ ہوا۔ جیسے ہی آیت کی آنکھیں کھلی وہ حیران ہوئی، تبھی زلیخا بیگم سے آیت کی بات ہوئی تھی۔ کتنا آیت نے کہا تھا، پر وہ عورت اس کو مارتی وہاں سے گئی، کیونکہ شام کو محفل جو سجانی تھی۔ پر جیسے ہی آیت کو اپنے فون میں وائبریٹ ہوتا محسوس ہوا، تو فوراً فون نکال کر اٹھایا، جو حور کا تھا۔ تبھی آیت نے اس کو بتایا کہ وہ کہاں ہے، تو حور نے وعدہ کیا کہ وہ آ جائے گی، لیکن ساتھ ہی حیا نے یہ بھی کہا کہ وہ کہے گی آرام سے کرتی جانا، کچھ مت بولنا۔ آیت بھی یہ سنتے ہی خاموش ہو گئی۔ جیسے ہی شام ہوئی، حور نے جنت کوٹھے کے اندر جانے کا فیصلہ کیا، جبکہ حیا لوگ باہر ہی اس کا انتظار کر رہے گی۔ یہ طے کیا، حور بہت مشکل سے اندر داخل ہوئی۔ وہاں جو کچھ تھا حور دیکھ کر ایک پل کے لیے خود بھی ڈر گئی، لیکن پھر بھی ہمت کرتی آگے بڑھتی چلی گئی۔ جیسے ہی حور اوپر کی طرف گئی، وہاں وہ زلیخا بیگم کی باتیں سننے لگی، جبکہ اس نے کسی کا فون پر بتایا کہ وہ لڑکی کوٹھے پر ہے اور آج رات وہ سب کے سامنے مجرا کرے گی۔ اس کے بعد آپ کوٹھے پر آ سکتے ہیں، جو کرنا ہو اس لڑکی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی حور نے یہ سنا تو ساکت رہ گئی۔ حور تیزی سے آگے گئی اور ایک دو کمروں کے بعد اس کمرے میں گئی جہاں پہلے آیت کو رکھا گیا تھا، لیکن اب وہاں آیت نہیں۔ تب حور نے باہر کچھ لڑکیوں کو باتیں کرتے سنا، تو اس کو پتا چلا کہ آیت کو ڈانس کے لیے لے گئے ہیں۔ تو حور پریشان ہو گئی اور حور سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے۔ حور جلدی سے وہاں سے ایک لباس پہنتی تیزی سے نیچے گئی جہاں پر مجرا کیا جا رہا تھا۔ حور نے جیسے ہی آیت کو دیکھا تو تیزی سے ان لڑکیوں میں شامل ہوئی جنہوں نے آیت کے ساتھ ڈانس کرنا تھا۔ حور بھی اس میں شامل ہوئی۔ ڈانس کے دوران آیت نے حور کو دیکھا تو آیت کی حالت پہلے ہی خراب تھی۔ حور کو دیکھتے ہی کچھ سکون ملا۔ حور نے ڈانس میں ہی آیت کو گھومتے باہر جانے کو کہا، تو آیت گھومتے ہی باہر گئی، جبکہ حور بھی جلدی سے باہر گئی۔ تب اس دوران ہی حور نے 3 آدمیوں کو تھپڑ بھی مارا، کیونکہ وہ اپنی حد سے باہر جا رہے تھے۔ حور جلدی سے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی، جبکہ زلیخا تو حیران ہی رہ گئی، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ لڑکی کوئی اور ہے۔ جیسے ہی حور وہاں سے گئی، سرحان نے زلیخا بیگم کو حور کی رقم ادا کی کہ اس کو یہ لڑکی چاہیے، جبکہ آیت وہاں پر تھی۔ سرحان نے صرف اس کی آنکھوں کو دیکھا تھا، پر جیسے ہی آیت گئی، سرحان نے حور کو ان آدمیوں کو مارتے دیکھا تو فوراً زلیخا کے پاس گیا اور اس کو حور کی قیمت ادا کی۔ حور جلدی سے آیت کو لیتی وہاں سے جانے لگی، تو شبیر درمیان میں آیا، تو حور نے اس کو بھی دھویا، جبکہ آیت کی حالت حد سے زیادہ خراب تھی، کیونکہ اس کو بے ہوشی کی دوائی زیادہ دے دی گئی تھی۔ حور آیت کو لیتی وہاں سے سیدھا ہاسپٹل گئی اور ٹھیک 2 دن بعد آیت کو ہوش آیا، کیونکہ وہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی۔ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، جس کی وجہ سے بہت مشکل ہوئی تھی، پر پھر بھی حور نے کسی کو نہیں بتایا۔ آیت کے ہوش میں آنے کے بعد آیت جلدی ٹھیک نہیں ہوئی، اسی لیے آیت ہاسٹل چلی گئی، یہاں سے ایمان کے پاس، کیونکہ جب اس نے اکرم کو بولا کہ اس نے پیپرز نہیں دیا تو اکرم کو جھٹکا لگا تھا، لیکن پوچھا کچھ نہیں، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ آیت خود بتائے۔ اسی لیے حیا حور لوگ امتحان پاس بھی کر لیا اور ٹریننگ کے لیے بھی گئی، جبکہ حیا نے جانے سے پہلے اپنے بابا سے بات کی اپنی ایک دوست کا بول کر، اور کہا کہ وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی حفاظت کر سکے۔ حیا لوگ سینٹر گئی اور ٹریننگ کے لیے، جبکہ آیت کے لیے ایک آرمی آفیسر کی مدد لی، وہ بھی حیا نے اپنے بابا سے بول کر۔ تب ہی آیت یونی سے ایک گھر جاتی تھی جہاں اس کو ٹریننگ کرنی ہوتی تھی۔ آرمی آفیسر شاداب خان تھا، جس سے بہت اچھے سے آیت کو ٹرین کیا تھا۔ جیسے ہی حور لوگوں کی ٹریننگ ختم ہوئی اور وہ سیکرٹ ایجنٹ بنی، تو ان سب نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا یہ لوگ سب سے پہلے اس کوٹھے کی جڑ کو ختم کریں گے، اور اس کا کام انہوں نے پہلے ہی شروع کیا۔ چھوڑو یار، چلو چلیں، اب کیا کر سکتے ہیں؟ آیت کہتی تیزی سے اندر گئی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اب پھر سے کچھ یاد کرے وہ جو ہو گیا تھا۔ تو حور اور حیا بھی گئی ماضی۔ ہاں ہاں ہاں، جنت تو ڈر گئی، وہ بھی مراد شاہ سے۔ جیسے ہی گھر آتے جنت نے اپنی داستان شبانہ کو سنائی۔ شبانہ کا ہنس ہنس کر برا حال ہوا کہ جنت ڈر گئی، جبکہ شبانہ نے خود اوپر سے سب دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے۔ ہاں تو میں نے کون سا کہا اسے دیکھا تھا جو نہ ڈرتی، وہ سامنے سے جا ہی نہیں رہا تھا تو کیا کرتی؟ جنت مصنوعی خفگی سے بولی،
ہاں میری بہنا کچھ نہیں ہوتا، میں سمجھ گئی، اس لیے کہتی ہوں اتنا ڈر اچھا نہیں ہوتا۔ شبانہ جنت کے گلے لگتی پیار سے گویا ہوئی، جسے شبانہ کا ڈمپل نمایاں ہوا۔ جیسے ہی جنت نے شبانہ کا ڈمپل دیکھا تو مسکراتی اس کو لیتی آئینے کے سامنے گئی اور ایک ساتھ کھڑی ہوئی۔ شبانہ اپنی کالی آنکھوں سے دیکھ حیران ہوئی۔ دیکھو شبانہ، تمہارا ڈمپل اور میرا ڈمپل کتنا گہرا ہوتا ہے۔ ہنسنے سے جنت مسکراتی بولی۔ تبھی شبانہ کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ پھیلی۔ یہ تو سچ کہا تم نے۔ شبانہ اپنے گال پر ایک انگلی رکھتی گویا ہوئی۔ کاش ہم سگی بہنیں ہوتی۔ جنت سوچتی اداس ہوئی، پھر کیا ہوا اگر سگی بہنیں نہیں ہیں تو؟ میری جان، بہن تو ہے نا، ایک دوسرے کی دوست بھی ہیں۔ شبانہ اس کو اداس ہوتے دیکھ پیار سے بولی۔ اکرم چل یار، مجھے جانا ہے صفدر بھائی کے گھر۔ مراد اگلے ہی دن صبح ہوتے ہی تیار ہوتا بولا۔ کیا تجھے بھی جانا ہے؟ چل چلیں۔ اکرم خوش ہوتا بال بنانے لگا۔ ہاں تو کیا بس تو ہی اپنی محبت کو دیکھ سکتا ہے؟ میں بھی جا سکتا ہوں۔ مراد پرفیوم لگاتے ہوئے ہوا۔ ایک منٹ، تو کس کے لیے جا رہا ہے؟ اکرم حیران ہوتا پوچھنے لگا۔ مجھے جنت کا دیکھنا ہے، مراد بے پرواہ بولا، جبکہ یہ سنتے ہی اکرم کو کھانسی آنے لگی۔ کیا؟ تو جنت کے لیے؟ کیوں؟ اکرم سمجھ نہیں سکا تھا تو پوچھا۔ مجھے عشق ہو گیا ہے اس سے۔ مراد اس کی نیلی آنکھوں کو یاد کرتا مسکرایا۔ واٹ؟ عشق؟ وہ کب ہوا؟ اکرم سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ مراد اس کو کیا بول رہا تھا۔ کیوں تجھے محبت ہو سکتی ہے، مجھے عشق نہیں ہو سکتا؟ کیا؟ مراد اپنی کالی آنکھوں سے کسمسایا۔ نہیں میرے بھائی، تو سمجھ نہیں پا رہا، مطلب تو 2 دن پہلے ہی تو آیا ہے اور عشق میں سمجھ نہیں پا رہا۔ اکرم نے کہتے شانے اچکائے۔ وہ تو سنو، مراد کہتا اس کو اپنی اور جنت کی ہونے والی ملاقات بتانے لگا۔ اکرم سنتے ہی مسکرایا۔ یار وہ تو ٹھیک ہے، پر جنت بہت معصوم ہے، وہ بہت ڈرپوک بھی ہے۔ اکرم اس کی شرارت یاد کرتا مراد کے شانے پر دباؤ دیا۔ پتا ہے مجھے، اسی لیے تو مجھے اس سے عشق ہوا ہے۔ مراد کہتا ہے جلدی سے باہر گیا تو اکرم بھی سر جھٹکتا پیچھے گیا۔ کیا بات ہے؟ برہان شاہ کی ماننا پڑے گا۔ ادھیان نیوز سنتے برہان کو جلسے میں دیکھ سرحان سے بولا، جو لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ ہاں کافی بزی ہے، اگلے مہینے الیکشن ہے، مجھے لگا تھا کہ یہ اتنی جلدی سب سمجھ نہیں پائے گا، لیکن وہ سب کچھ سیکھ گیا۔ سرحان ٹائپ کرتے بولا۔ ہاں وہ تو ٹھیک کہا تم نے۔ ادھیان بھی اتفاق رکھتا تھا۔ سرحان یہ کیا؟ نمرین نے ابھی وہ دونوں بات ہی کر رہے تھے جب ایک دم کیبن کا ڈور کھلا۔ نعمان آتا ہی بولا، یہ دیکھے نا، بنا کہ ادھیان بھی موجود تھا۔ جیسے ہی نعمان بولا، سرحان ادھیان نے ایک ساتھ نعمان کی طرف دیکھا اور شانے چکائے، جس کا مطلب تھا کہ کیا ہوا؟ یار نمرین 2 مہینوں سے ایک تو آفس آئی نہیں، اب اوپر سے یہ لیٹر بھیجا ہے کہ وہ یہ جاب چھوڑ رہی ہے۔ نعمان منہ بناتا سرحان کو وہ دینے لگا۔ ادھیان دیکھ مسکرایا۔ او تو پھر کیا ہو گیا؟ سرحان پڑھتے آرام سے بولا۔ کیا مطلب ہے تمہارا یار؟ مجھے اس سے بات کرنی تھی، اپنے دل کی بات بولنی تھی، اور تو کہہ رہا ہے کہ پھر کیا ہوا؟ نعمان تب کر رہ گیا۔ اور نعمان یار شادی کے بعد بول دینا۔ تو ادھیان مسکراتے استغفار کرنے لگا۔ نعمان میری بات غور سے سن یار، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا تجھے۔ سرحان آرام سے بولا تو نعمان غصے سے سرحان کو دیکھنے لگا۔ اگلے مہینے تیری منگنی ہے، تب بات کر لینا۔ سرحان لیپ ٹاپ بند کرتا نعمان سے گویا ہوا سوچنے لگا۔ عائشہ میرے کپڑے نکال دو۔ مان پچھلے کچھ مہینوں سے کافی بیزی تھا، اس نے اپنے بزنس کا آغاز کر دیا تھا، جس وجہ سے اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ آج اس کی ایک خاص میٹنگ تھی جس کے لیے اس کو لاہور جانا تھا۔ بھائی میں ماما کے ساتھ شاپنگ کے لیے جا رہی ہوں، اندر ارم ہے، آپ اس کو بول دیں۔ عائشہ کہتی تیزی سے شبانہ اور نمرین کے ساتھ باہر گئی، جہاں اکرم گاڑی میں انتظار کر رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ مان کہتا اپنا لیپ ٹاپ بند کرتا اوپر گیا، جہاں ادھیان بیٹھا فون پر گیم کھیل رہا تھا، جبکہ بکس پاس رکھی تھی تاکہ سب کو لگے وہ پڑھ رہا ہے۔ یہ کیا تم گیم کھیل رہے ہو؟ ماں نے ادھیان سے فون پکڑا تو دھاڑا، جس سے ادھیان ایک دم ڈر گیا۔ وہ بھائی میں ایک دم چپ چپ، آرام سے پڑھائی کرو، ورنہ مان کہتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا، جبکہ ادھیان پیچھے سے زبان چڑھاتا رہ گیا۔ مان تیزی سے گزرتا ارم اور عائشہ والے کمرے میں آیا۔ جیسے ہی مان نے دیکھا ارم نہا کر آئی، سیدھی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کو تولیے سے رگڑنے لگی، یہ دیکھے بنا کہ کوئی بہت آرام سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ ارم جیسے ہی بال رگڑتی مڑی، اپنے پیچھے مان کو دیکھ ٹھٹکی، جبکہ مان بہت آرام سے اس کو دیکھتا تک رہا تھا۔ ارم جلدی سے بیڈ کی طرف گئی اور دوپٹہ اٹھایا، تبھی مان نے نظریں جھکائی تے ہوش میں آیا۔ تب تک ارم بھی دوپٹہ اپنے سر پر لے چکی تھی اور اس کو دیکھنے لگی اور آنکھوں سے پوچھنے لگی، کیا چاہیے؟ میرے کپڑے استری کر دو، مجھے جانا ہے۔ مان اس کو تکتے 2 ٹوک بولتا مڑا اور جانے کے لیے۔ میں کیوں استری کروں؟ ارم ہمت کرتی تیز آواز میں گویا ہوئی۔ جیسے ہی مان نے یہ سنا، اس کی حد سے زیادہ غصہ آیا اور تیزی سے ارم کی طرف پلٹا، جبکہ ارم اس کے چہرے پر غصہ دیکھ کر گھبرائی۔ تبھی مان لمبے لمبے ڈھک پڑتا ارم کے بے حد قریب آیا اور اس کو شانوں سے جگڑ کر دھاڑا۔
کیا کہا؟ اب بولو۔ مان نے کھا جانے والی نظروں سے اس کو دیکھا جبکہ ارم خاموش نظروں سے اس کو دیکھنے لگی۔ آج کہا پھر کہنا، مان کہتا مڑا۔ آپ سے نکاح ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا کوئی بھی کام کروں گی۔ ارم ایک بار پھر ہمت کرتی بولی کیونکہ اس کو یاد تھا جب اس نے آیت کو کہا تھا کہ وہ مان کو اتنی آسانی سے معاف نہیں کرے گی۔ تو نے آیت نے کہا تھا کہ ابھی صرف نکاح ہوا ہے اور اگر مان کو سبق سکھانا ہے تو ابھی ٹائم ٹھیک ہے، پھر بعد میں پتہ نہیں کیا ہوگا، اور اب تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو ارم نے مان کی بات نہ ماننا ہی بہتر سمجھا، یہ دیکھے بنا کہ آگے اس کے لیے مشکل ہوگی۔ جیسے ہی مان کے کان میں ارم کی آواز پڑی، مان اپنے غصے کو ضبط کرتا تیزی سے ارم کے قریب گیا اور ایک بار پھر اس کو جھگڑا۔ کیا کہا تم نے کہ میرا کوئی کام نہیں کرو گی؟ مان چبا چبا کر دبی آواز میں دھڑا، بولو چپ کیوں ہو؟ اب مان آرام سے ڈراتا دیکھ کر جا، ایک بات اچھے سے یاد رکھنا، آج یہ سب بکواس کی ہے تم نے، اگر پھر کبھی کی نا تو تم دیکھنا میں تمہارا کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ ماں نے ارم کو آنکھوں کو لرزتے دیکھ گیا ہوا اور ایک دم سے اس کو چھوڑتا، جس سے ارم کی سانس میں سانس اٹک گئی۔ 15 منٹ بعد مجھے میرے کپڑے چاہیے، مان کہتا وہاں سے گیا تو ارم منہ بناتی کپڑے لینے گئی کیونکہ وہ بدلے میں مان کے آفس کے کام کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ برہان تو لاہور کب آئے گا؟ ماں 2 مہینوں سے جب بھی برہان کو فون کرتا تو یہی پوچھتا کیونکہ ان دنوں برہان بہت بزی تھا، جس وجہ سے سارا آفس کا کام اماد کرتا تھا، جبکہ جو کچھ زیادہ ضروری ہوتا تو برہان وہاں سے کرتا تھا۔ آؤں گا یار جب فری ہوں گا، برہان سر دباتے گویا ہوا، اور ابھی اس جلسے پہ میں واپس آیا تھا۔ شاہ میں بتا رہا ہوں تمہیں اگلے مہینے منگنی ہے یار، تو آئے گا تو سمجھ گیا۔ اماد جلدی سے کام کی بات پر آیا۔ اچھا بابا ٹائم مل گیا تو آؤں گا، برہان لیپ ٹاپ کھولتے سرسری سا کہتا جوس پینے لگا۔ ٹائم ملے گا نہیں، نکال کر آنا ہوگا، سمجھ گیا؟ تو اماد تھوڑا غصے سے کسمسایا۔ اچھا میرے بھائی، برہان اس کو غصے میں دیکھ کر آرام سے بولا، چل بعد میں بات ہوتی ہے، اماد نے کہتے ہی فون کاٹا۔ اس نے پیار کا کھیل بھی نفرت سے کھیلا، ہر بار وہ ظالم میری حسرت سے کھیلا، میری جان نے دل پہ سارا حق تھا اسے، دکھ اتنا ہے کہ میری غربت سے کھیلا، دل توڑا تو بکھرنے میں نہ دیا اس نے، میرے دل کے ساتھ کتنی الفت سے کھیلا، کیسے اس کے ہاتھ میں برباد نہ ہوتا عشق محبوب، پہلی بار زندگی میں کوئی اتنی محبت سے کھیلا۔ کیا ارم، کیا ضرورت تھی تمہیں اس کو یہ کہنے کی؟ کہ جیسے ہی آیت نے ارم سے یہ سنا تو حیران ہوئی تھی، بولی کیا مطلب تمہارا؟ آیت مانا کہ تمہارا بھائی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اسی کی طرف داری کرو۔ برا ماننے لگی ارم، اوہو ارم، یہ کہہ رہی ہوں کہ ٹھیک ہے تم اس سے بدلا لو، پر اس کو یہ تو نہ بولو کہ نکاح ہوا ہے وغیرہ۔ آیت کہتی بات کو چھوڑ گئی، مجھے نہیں پتا، جو میرا دل کرے گا میں وہی بولوں گی۔ ارم منہ بناتے رونے والی ہوئی، ٹھیک ہے میری ماں، جو کرنا ہے کر۔ آیت کہتی مسکرائی، کیا ہوا؟ جیسے ہی آیت نے فون بند کیا اور پاس آتی بولی جو کچن سے پیزا لینے گئی تھی، کچھ نہیں یار، آیت کہتی اس کو جگہ دینے لگی بیٹھنے کے لیے۔ آشی سب کو بولو کہ اوپر آ جاؤ۔ سیمی جوس لاتی سارا کے ساتھ بیٹھی، آشی منہ بناتی نیچے گئی جہاں وہ سب اپنے اپارٹمنٹ میں ایک ساتھ بیٹھے گیم کھیل رہے تھے۔ آشی ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوئی تو وہ سب سامنے صوفے پر براجمان بیٹھے گیم میں مصروف تھے۔ تم لوگ کب سے ایک گیم کھیل رہے ہو؟ اب بس کرو، چلو کھانا لگ گیا ہے۔ آشی سب کو اتنا بیزی دیکھ تیزی سے بولی جس سے شہریار نے سب سے پہلے اس کی طرف دیکھا تھا، جس سے آشی لڑکھڑائی، چلو یار مجھے بھوک بہت لگی ہے۔ حسن پتے ٹیبل پر پھینکتے اٹھا جس سے ضربی ساتھ ہی چلا۔ وہ سب ایک ساتھ گرلز کے ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوئے تو وہ سب سامنے بیٹھی انتظار کر رہی تھی ان کا۔ سوری تم لوگوں کو انتظار کرنا پڑا، ایان کہتا اور آیت کے ساتھ ہی بیٹھا تو باقی سب بھی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ کوئی بات نہیں، اس سے پہلے آیت یہاں اور جواب دیتی ایان کو علی نے یہ بولا اپنا فرض سمجھا، جس سے سب لڑکے مسکرائے۔ تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، اور علی کو دیکھتی مسکرائی۔ سچ کہا تم نے ہور، حیا نے بھی ہاتھ صاف کیا جبکہ زر سب پھر سے مسکرائے۔ آخر علی کی عزت افزائی جو ہو رہی تھی، کر لو کوئی بات نہیں، جب میری بھابھی آ گئی نا تو وہ میرا ساتھ دے گی، اور تب حیا میں تم سے پوچھوں گا۔ علی کہتا ہے آرام سے کھانا کھانے لگا۔ ارے میرے بھائی، جب بھابھی آئے گی نا میں تب تم کو بتاؤں گی کہ وہ کس کی طرف ہے۔ حیا بھی پیچھے سے رہنے والی نہیں تھی۔ تم دونوں چپ کرو، نمرین آپی کبھی بھی کسی غلط کا ساتھ نہیں دیتی۔ زر نے مسکراتے استغفار کیا۔ جیسے ہی حیا علی نے یہ سنا تو اس کا منہ بنا، ارے یہ مذاق کر رہا تھا تم لوگوں کے ساتھ۔ آیت ان کو پریشان دیکھ کر جلدی سے بولی وہ ساتھ دیں گی میرے خیال سے، جس نے اس کا دل جیت لیا۔ آیت کہتی شانے اچکائی وہاں سے اٹھی۔ جیسے ہی زر نے آیت کو جاتے دیکھا تو تیزی سے وہ بھی گیا۔ بھابھی
آیت روم میں داخل ہوئی تو زر نے اس کو پکارا، جس نے آیت کو غصہ آیا اور ایک دم تیزی سے پلٹی۔ زر آیت کے چہرے پر غصہ دیکھ مسکرایا اور جلدی سے پاس آیا۔ او کیا آیت بھابی، اب آپ میری بھابی ہیں تو میں کیا کروں؟ زر اپنی مسکراہٹ کو چھپاتے ایسے بولا جیسے واقعی وہ بیچارہ مجبور ہو۔ دیکھو زر، اگر کبھی تم نے مجھے پھر یہ کہا نا تو میں تمہارے پیارے بھائی سے بولوں گی کہ زر برہان کے لیے الیکشن جیتنے پر میر پور جانے والا تھا۔ آیت نے بھی زر کو بتا دیا کہ وہ کیا کر سکتی ہے۔ کیا؟ نہیں، مذاق کر رہی ہوں نا، ایسے بولا جیسے سچ میں اس نے کچھ نہیں سنا ہو۔ کیا زر تم بھی نا سچ میں ٹھیک ہے؟ آیت کہتی جانے لگی تو زر جلدی سے سامنے ہوا۔ تم کو کس نے بتایا؟ یہ زر پریشان ہوتا پوچھنے لگا۔ کیا ہوا؟ اب بھابی نہیں بولو گے؟ آیت اپنی مسکراہٹ کو چھپاتے بہت پیار سے گویا ہوئی۔ زر سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کرے، ارم سے آیت کو دیکھنے لگا۔ وہ کیا ہے نا ناز، میں نے حسن اور سمارٹ کی باتیں سن لی تھی۔ آیت کہتی آرام سے بیٹھی لیپ ٹاپ کھولنے لگی۔ یہ دونوں کسی دن میرے ہاتھوں قتل ہو جائیں گی۔ زر غصے کو کنٹرول کرتے بڑبڑایا۔ تبھی یہ سنتے آیت کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ پھیلی۔ کس کو قتل کرنا ہے تم نے؟ ابھی وہ آیت یہ کہنے ہی والا تھا جب روم میں آتے سرحان بولا۔ زر آیت نے ایک ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں شاہ، ہم ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے۔ ناز آیت کو لمبا کرتے آئی، بروچ کانے لگی۔ ہاں بھائی، زر مسکراتے ہلکے پھلکے سے سرحان کو دیکھنے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ سرحان زر کو گھبراتے دیکھ جلدی سے سنجیدہ ہوا۔ شاہ تم یہاں آیت بات بدلتی مسکراتی استفار کرنے لگی، تبھی زر بھی جلدی سے باہر گیا۔ وہ مجھے یاد آ رہی تھی تمہاری۔ سرحان آرام سے بیڈ پر براجمان ہوتے بولا، آیت کا لیپ ٹاپ دیکھنے لگا۔ آیت جلدی سے بھاگتی سرحان کے آگے سے اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر صوفے کی طرف گئی۔ جب سے وہ یہ سب میر پور سے واپس آئے تھے، آیت سرحان کے درمیان میں بھی سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ آیت آرام سے سرحان سے بات کرتی تھی جبکہ جیسے بچپن میں کرتی تھی، اسی لیے اب سرحان زیادہ وقت اس کے ڈپارٹمنٹ میں ہی نظر آتا، یونی بھی جاتا تھا۔ جیسے آیت کے ساتھ اس کی دوستی پھر سے ہو گئی تھی، ویسے ہی حور کے ساتھ اس کا جھگڑا زیادہ ہوتا تھا۔ وہ ہر بات پر اس سے لڑائی کرتی تھی۔ حور جب بھی سرحان آیت کو ساتھ دیکھتی تو اس کو شدت سے برہان اپنی جان کی یاد آتی، اس لیے حور جب بھی سرحان آیت کے ساتھ ہوتا وہ آیت سے دور رہتی تھی، جبکہ آیت ہمیشہ کوشش کرتی کہ حور اور سرحان کی دوستی ہو جائے، لیکن حور کبھی بھی سرحان سے بات نہیں کرتی تھی۔ ایسا کیا تھا جو میں نہیں دیکھ سکتا؟ سرحان بیڈ سے اٹھتا آیت کے صوفے پہ بیٹھا۔ کچھ نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ آیت اس کے چہرے سے دیکھتی صاف گویا ہوئی۔ سرحان ہنکار بھرتا سر ہلانے لگا۔ چلو پھر باہر چلتے ہیں۔ سرحان آیت کے شفاف چہرے کو غور سے دیکھتے بہت پیار سے دیکھتے اٹھا۔ چلو۔ آیت جلدی سے بیان لینے لگی اور سرحان کے ساتھ روم سے باہر آئی، جہاں پر وہ سب ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ بھائی میں حور شاہ کے ساتھ باہر جا رہی ہوں۔ آیت ایان کو دیکھتی حور کی طرف گئی جو فون پر برہان سے بات کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ایان آرام سے بولا، جبکہ باقی سب کا منہ بنا۔ چلو۔ آیت حور کو ہلاتی اس کے سر پر کھڑی ہوئی۔ جیسے ہی حور نے سرحان کو دیکھا تو دیکھتی تو بہت تیزی سے اٹھتی زر کی طرف گئی۔ آیت مجھے نہیں جانا، تم جاؤ، میں زر کے ساتھ جا رہی ہوں۔ حور زر کو اٹھتے دیکھ کہتی آیت سے بولی، جبکہ سرحان کو حد سے زیادہ برا لگا حور کا یہ کہنا۔ پر آیت منہ پھلاتی حور کی طرف دیکھنے لگی۔ چلو شہزادی چلیں، سرحان سپاٹ سے بولا، وہاں سے گیا، جبکہ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ چلیں، حور زر کو دیکھتی بولی، جو کبھی سرحان کو دیکھتا تو کبھی آیت کبھی حور کو۔ زر کہتا جلدی سے حور کے پیچھے گیا جو آیت کے ساتھ ہی جا رہی تھی۔ ان 2 مہینوں میں زر کی حور سے اچھی خاصی دوستی ہوئی اور زر تو حور کے کئی کام بھی کر دیتا، اب جس وجہ سے وہ دونوں ایک ساتھ کافی رہتے۔ تم نے بھائی کے سامنے ایسے کیوں کہا جیسے ہم پتہ نہیں کسی ڈنر پر جانے والے تھے؟ جیسے ہی آج سرحان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتی وہاں سے گئی، زر اپنی سپورٹ بائک کے اوپر بیٹھتا، حور بھی جلدی سے بیٹھی۔ اچھا اگر یہ نہ بولتی تو کیا کہتی مسٹر شاہ سے؟ میں آپ کے پیارے بھائی کے ساتھ ریس کے لیے جا رہی ہوں۔ اور اپنے بھورے بالوں کو کیچر سے کھولتی زر کو دیکھنے لگی۔ زر بائک کو چلاتا اپنی منزل کی طرف بڑھا۔ اور تم عاطف شاہ کو ریس کیوں میں ہرانا چاہتی ہو؟ زر بائک چلاتا اور سے وجہ پوچھنے لگا۔ بس وہ اسی لائق ہے، وہ ہم سے ہارے۔ اور آس پاس سے گزرنے والی گاڑیوں کو جاتا دیکھ کر ماضی مراد کیا ہو گیا ہے تجھے؟ یہاں آ جائے گی۔ وہ جب سے وہ لوگ آئے تھے جنت ایک بار ان کو دیکھ گئی تھی۔ اکرم کو دیکھتے وہ خوش ہوئی تھی، لیکن جب مراد کو دیکھا تو منہ بناتی اندر چلی گئی، جس کے بعد وہ نہیں آئی۔ مراد کافی ٹائم سے انتظار کر رہا تھا۔ جب جنت نہیں آئی تو مراد نے سوچ لیا کہ اب اوپر جائے گا اس سے بات کرنے کے لیے۔ جیسے ہی اکرم نے یہ سنا تو حیران ہوتا بولا، نہیں میں جا رہا ہوں اوپر۔ مراد اپنی ضد پر اٹھ کھڑا ہوا۔ مراد مجھے دیکھ، میری منگنی بھی ہوئی ہے اور شبانہ میری منگیتر بھی ہے، لیکن پھر بھی میں صبر سے بیٹھا ہوں، اس کا انتظار کر رہا ہوں نہ۔ تجھے کیا ہو رہا ہے؟ تو بھی اکرم مراد کے رستے میں کھڑا ہوا بولا۔ اکرم مجھے یہی سمجھ تو نہیں آ رہی کہ شبانہ تیری ہے اور اب
تو وہ تیری ہونے والی بیوی ہے، پھر بھی تو انتظار کر رہا ہے، اور وہ بھی یہاں۔ مراد حیران ہوتا شانے چکانے لگا۔ یار تجھے پتا تو ہے ہمارے خاندانوں کے اصول۔ اگر ہم سامنے باہر کی طرف نظر دوڑاتا سرسری سا بولا، او پلیز یار، یہ اصول تم ہی فالو کرو، میں نہیں۔ ویسے بھی میں میر مراد شاہ ہوں، میں اصول فالو نہیں اپنے اصول بناتا ہوں، اور میرا اصول یہ ہے کہ جو کوئی اصول بناتا ہے میں ضرور توڑتا ہوں۔ مراد کہتا ہے کہ آنکھ دباتا وہاں سے ایڑیاں چلنے لگا، جبکہ اکرم سر پکڑتا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جنت، میں نیچے جا رہی ہوں۔ شبانہ شرماتی اپنے دوپٹے کو درست کرنے لگی۔ اچھا، بہت یاد آ رہے ہیں کیا اکرم بھائی؟ جنت مسکراتی شبانہ کو چھیڑنے لگی، جسے شبانہ شرماتی اپنے منہ کو دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی۔ ایک دن میرا بھی آئے گا جب میں بھی تمہیں اسی طرح چھیڑوں گی، شبانہ کہتی وہاں سے گئی۔ کبھی نہیں، جنت کہہ لگاتی زور سے بولی تھا کہ شبانہ اچھے سے سن لے۔ جیسے ہی جنت کہتی مڑی اپنے روم کی کھڑکی پر مراد کو کھڑا دیکھ ٹھٹکی۔ وہ بہت آرام سے سب باتیں بھی سن چکا تھا، اور مسکراتے اس کی طرف آئے جو اپنی نیلی آنکھوں کو مسلتے بار بار بڑی کرتے اس کو دیکھ رہی تھی۔ کہیں وہ خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ لیکن مراد کو نے اتنا قریب دیکھ کر سمجھ گئی کہ سچ میں وہ اس کے وقت اس کے سامنے موجود ہے۔ کیا ہوا؟ سوچ رہی ہوں کہ میں سچ ہوں یا خواب؟ مراد جنت کو ایک دم شانوں سے پکڑتے دیوار سے لگاتا محبت پاش نظروں سے اس کے چمکتے چہرے کو دیکھنے لگا۔ نہیں۔ جنت مراد کی کالی آنکھوں میں دیکھ نہیں پا رہی تھی، گھبراتے لرزتے لگی، جبکہ مراد کی گرم سانسیں اس کو جھلسائے جا رہی تھی۔ پتا ہے میں کیوں آیا ہوں؟ مراد اس کو گھبراتے دیکھ بہت پیار سے جنت کے کان میں سرگوشی کرتے پوچھنے لگا، جبکہ جنت اس کو اپنے اتنا پاس محسوس کرتے ٹھنڈک میں بھی سینے سے گیلی ہونے لگی۔ نہیں، مجھے کیا پتا کیوں آئے ہیں آپ، اور ویسے بھی آپ پلیز جائیں یہاں سے۔ اگر بھائی نے آپ کو میرے ساتھ دیکھا تو جنت آگے کچھ کہتی، مراد درمیان میں ہی بولا، جبکہ چہرے پر سنجیدگی از حد سے زیادہ تھی۔ کچھ نہیں۔ جنت مراد کے چہرے پر بدلتے رنگ دیکھ کر کام کر منمنائی۔ یہ دیکھتے جواباً وہ مسکرایا، جس سے مراد کا ڈمپل دائیں گال پر گہرا ہوا۔ جنت ڈرتے اپنی پلکیں اٹھاتے اس کو مسکراتے دیکھ ٹھٹکی کہ اس کے بھی ڈمپل پڑتا ہے۔ مراد جنت کو ڈرتا دیکھ ایک لمبی سانس لیتے دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بات تو آج کرنے آیا تھا، لیکن اب میرا موڈ نہیں کرنے کا، تو مراد بولتے سوچنے کے انداز میں جنت کو دیکھنے لگ گیا۔ بیچاری جنت چور نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی، جبکہ بات ایک بھی پلے نہیں پڑی تھی اس کے۔ جنت، کل تمہیں مجھے ملنے حویلی کے پچھلی طرف جو باغ ہے نا، وہاں ہوگی، وہ بھی ٹھیک شام 4 بجے۔ مراد جنت کے شانوں کو چھوڑتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ کیا؟ جیسے ہی جنت نے یہ سنا اپنی نیلی آنکھوں کو بڑا کرتی بڑبڑائی، جو مراد نے آسانی سے سنی۔ جی۔ مراد نے بھی جنت کے انداز میں ہی اپنی کالی آنکھوں کو بڑا کیا۔ جنت زور سے کہہ لگاتی اس کو دیکھنے لگی۔ آپ کو ایسا کیوں لگا کہ میں آؤں گی؟ جنت مراد کے قریب سے گزرتے کھڑکی کی طرف گئی، جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں اندر آ رہی تھیں۔ اگر تم نہیں آئی تو دیکھنا میں کیا کرتا ہوں، مراد بلند آواز میں بولتا اس کے قریب آیا۔ جنت اس کو اپنے اتنا قریب دیکھ کر لرزی۔ مراد اس کی اٹھتی گرتی پلکوں کو دیکھ کر جلدی سے پیار سے بولا، مجھے تم سے بات کرنی ہے تو تمہیں آنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ مراد کہتے اس کو چھوڑ جلدی سے گیا مبادہ کوئی ہاں ہی نہ جائے۔ میں تو نہیں جاؤں گی۔ جنت مراد کے جاتے ہی اپنی ڈھونڈ میں واپس بولی اور آرام سے نیچے گئی۔ میر سائیں، پارٹی کے کچھ لوگ آئے ہیں آپ سے بات کرنے۔ خادم حسین نے برہان کو لیپ ٹاپ پر ٹائپ کرتے دیکھ ٹوکا۔ ٹھیک ہے، تم ان کو کچھ سرو کرو، میں آتا ہوں، برہان نے بنا دیکھے اس کو مخاطب کرتے کہا۔ خادم اپنے میر سائیں کا حکم ملتے ہی تیزی سے گیا۔ برہان جلدی سے خاص میل مات کو سینڈ کیا اور مردانہ ہال کی طرف گیا۔ میر سائیں کھانا لگ گیا ہے۔ برہان شام سے پارٹی کے لوگوں کے ساتھ مصروف تھا، اور ابھی وہ ان سے فارغ ہی ہوا تھا جب خادم روم میں داخل ہوا، ان سے بولا، خادم ابھی مجھے بھوک نہیں، جب ہوگی میں آ جاؤں گا۔ برہان نے 2 ٹوکا اور جلدی سے فریش ہونے کے لیے گیا۔ برہان کو 2 مہینے ہو گئے تھے لگاتار یہاں کام کرتے، لیکن پھر بھی وہ بہت لگن سے اپنے سارے کام سنبھال کر انجام دے رہا تھا۔ وہ سیاست میں ایک چیز اچھے سے سمجھ گیا تھا کہ جب بھی وار کرو سوچ سمجھ کر کرو۔ برہان کی کئی بار سرشار سے ملاقات ہو گئی تھی، اور کافی کچھ برہان کو پتہ چل گیا تھا کہ سلطان شاہ ان سے کس قسم کی دشمنی ہے۔ برہان اور سرشار کا کئی بار ایک دوسرے سے آمنا سامنا ہوا، اور ہر بار سرشار برہان کو کچھ نہ کچھ ایسا ضرور بولتا کہ برہان اپنی کیمپین کے دوران بھی سرشار اور اس کے خاندان کے بارے میں جان گیا۔ اگر ایک طرف سرشار تھا تو دوسری طرف ماموں فیصل شاہ بھی کھڑا تھا۔ برہان سیاست کو اچھے سے سمجھ گیا تھا کہ اپنے آس پاس سب پر نظر رکھو۔ 1 مہینہ پہلے برہان کے خاص آدمی کاشف نے خبر دی کہ فیصل شاہ سرشار سے ملا تھا، اور یہی نہیں زیادہ سب نے کہا کہ فیصل شاہ کا کوئی گہرا تعلق ہے شرازی والا سے۔ برہان اگر اب کسی جگہ الجھا ہوا تو سب اس پر کہ شرازی والے تو دشمن ہیں ان کے، تو فیصل شاہ ان سے اتنی دوستی کیوں ہے؟ کئی بار برہان کا دل کیا کہ وہ فیصل شاہ سے پوچھے، لیکن پھر برہان نے خود ہی بات نہیں کی، وہ خود اچھے سے پتا کر سکتا ہے۔
برہان سیاست کے ساتھ اب سر شار کو بھی سبق سکھانا چاہتا تھا۔ اسی لیے برہان نے شہرازی والوں کے پورے خاندان کی لسٹ لانے کو کاشف کو کہا تھا، جبکہ ان سب میں سب سے زیادہ مدد خادم سے ہوئی جو اس جگہ کا رہنے والا بھی تھا۔ اب سب سے زیادہ بات وہ سلطان شاہ کے خاص ملازم کا بیٹا تھا، جس کا انہوں نے برہان کی حفاظت کے لیے ساتھ چھوڑا تھا اور اس سے کہا تھا کہ اگر کبھی بھی برہان کچھ ایسا کرے جو اس کو نہیں کرنا تو اس کو آگاہ کر دے۔ لیکن اب سلطان شاہ کو کیا پتا، برہان نے اس کو اپنا خاص آدمی بنا لیا تھا، جو برہان اس کو کہتا وہ وہی سلطان شاہ کو بتاتا۔ برہان جیسے ہی فریش ہوا تو اس کو سکون ملا۔ وہ اپنا فون لیتا، صوفے کی طرف گیا اور آرام سے صوفے پر لیٹا اور فون کو دیکھنے لگا، جہاں پر حور اس کی جان کی 20 مس کال اور 15 میسیجز موجود تھے۔ اس کے نیچے ہی سلمان شاہ کی مس کالز، جبکہ حمیدہ بیگم کی بھی کافی کال آئی ہوئی تھی۔ برہان اپنا واٹس ایپ آن کرتا سوچنے لگا کہ پہلے کس کو فون کرے، لیکن تبھی ایک میسیج آیا جو عماد نے کیا تھا۔ برہان سب کو چھوڑتا عماد کی بھیجی پک کو دیکھنے لگا، جس میں وہ سب شاپنگ پر آئے ہوئے تھے۔ برہان پک دیکھتے ہی مسکرایا، جبکہ تبھی اس کو یاد آیا کہ آیت تو نہیں ہے اس میں، جبکہ واقعی سب لڑکیاں موجود تھیں ایمان کے ساتھ۔ اگر نہیں تھی تو ایک حور اور آیت نہیں تھی۔ برہان سوچنے لگا کہ آیت کہاں ہوگی جو ان کے ساتھ نہیں ہے۔ حور تو ریس کے لیے زر کے ساتھ گئی ہے۔ تو آیت برہان پک کو دیکھتا خود سے بڑبڑایا۔ ان 2 مہینے میں برہان اگر مصروف تھا تو پھر بھی آیت کو یاد کرتا تھا، جبکہ عماد سے کئی بار اس کا پوچھ چکا تھا۔ برہان اپنی سوچ کو جڑ رکھتے حور کو کال کی، جو اس سے 2 منٹ بعد پک لی۔ جانی کو میری یاد آ گئی، حور نے فون اٹھاتے ہی دل میں آئی بات کہی۔ جی جانی کی جان، کیا کر رہی ہو؟ برہان نے مسکراتے استدعا کیا۔ کچھ نہیں، میں زر ریس جیت گئے۔ حور آرام سے بیڈ پر گرتی لیپ ٹاپ آن کرنے لگی۔ یہ تو مجھے پتا ہے، سیکرٹ ایجنٹ آفیسر برہان پر شوق لہجے میں گویا ہوا۔ کیا بھائی، آج کہاں؟ پھر نہیں، اور منہ بناتے من منائی، جس کو دیکھ برہان خوب مسکرایا۔ برہان 3 سال سے جب بھی ان کو رات کا وہ فون کرتا، اس طرح سے بات کرتے، اس کو بولتا وہ جو اس کے منہ سے سننا نہیں چاہتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے میری جان۔ برہان اس کا ناراض ہوتا دیکھ جلدی سے بولا، مبادہ ناراض ہی نہ ہو جائے۔ اچھا وہ بتائیں جس کے لیے آپ نے مجھے کال کی ہے۔ حور برہان کو سوچتا دیکھ آرام سے مسکرائی، کیونکہ حور ہی ہر بار برہان کو فون کرتی تھی اور اس کو سب کچھ بیان کرتی جو پورے دن میں وہ یونی میں کرتی، یہاں تک کہ آیت کے بارے میں بھی۔ لیکن ہاں، وہ ہمیشہ سرحان اور آیت کے ساتھ ہوتے تھے، یہ چھپا جاتی تھی، کیونکہ وہ میر پور میں دیکھ چکی تھی کہ برہان کو کتنا غصہ آتا تھا۔ مجھے آیت کا نمبر دو، برہان سپورٹ سے مسکراہٹ سے بولا، اور سنتے ہی اپنے سر کو ہاں میں ہلانے لگی، جبکہ وہ بہت مشکل سے اپنی ہنسی کو کنٹرول کرنے لگی۔ بس ابھی کر دیتی ہوں۔ اور برہان کو ادھر ادھر دیکھتا بہت پیار سے نمبر سینڈ کرنے لگی۔ جیسے ہی برہان نے آیت کا واٹس ایپ نمبر دیکھا تو چہرے پر جان لیوا مسکراہٹ پھیلی۔ اوکے جان، بعد میں بات کرتی ہوں۔ اور اس کی مسکراہٹ چہرے کو دیکھتی فون بند کر گئی تاکہ وہ آیت سے بات کر لے۔ برہان حور کا فون بند ہوتے ہی سب سے پہلے آیت کا نمبر سیو کرنے لگا تو مسکراتے آیت کاٹ برہان جان سائن لکھنے لگا۔ آیت تبھی جلدی سے برہان نے آیت کو کال کی، جبکہ اس نے سب سے پہلے اپنی پروفائل پک لگائی تاکہ آیت جان سکے کہ فون کون کر رہا ہے، اور اپنی پک بھی سب کو شو کروائی۔ آیت عشاء کی نماز سے فارغ ہوئی تھی تو دیکھا فون پر 5 کال آئی ہوئی تھی۔ آیت ان نون نمبر دیکھ کر پہلے حیران ہوئی، جیسے ہی واٹس ایپ آن کیا تو برہان کی پک دیکھ آرام سے بیڈ کے اوپر بیٹھی۔ آیت کو برہان کی پک دیکھتے ہی شرارت سوچی تو مسکراتی آرام سے برہان کو آپ ٹیکسٹ کرنے لگی۔ سوری کون ہے؟ آیت نے لکھتے ہی سینڈ کیا۔ برہان جو فون کو رکھتے آرام سے کھانا کھا رہا تھا، جب آیت کا میسج دیکھا تو مسکرات اٹھا اور لان کی طرف گیا۔ کیا؟ جیسے ہی برہان نے آیت کا میسج پڑھا تو خود سے بڑبڑایا، اچھا تو میرے ساتھ گیم کھیل رہی ہے۔ برہان سوچتا آیت کو سیدھا کال کرنے لگا۔ آیت برہان کی ویڈیو کال آتی دیکھ ٹھٹکی کہ اس نے کیا کہا، اور آگے سے وہ کال کرنے لگا۔ آیت مسکراتے کال کاٹ گئی، جس سے برہان کو تو غصہ آیا، پر پھر بھی کال کی۔ آیت برہان کی کال آتے دیکھ پھر سے کال کاٹنے کا سوچنے لگی کہ اس نے اس کا نمبر کہاں سے لیا اور یہ مجھے کال کیوں کر رہا ہے۔ برہان فون کو دیکھتا اپنے غصے کو ضبط کرنے لگا اور سوچتے ٹائپ کیا، آیت پک مائی کال۔ برہان نے سگریٹ کو منہ میں رکھتے سینڈ کیا، نہیں جو بات کرنی ہے ایسے ہی کرو۔ آیت نے بھی جلدی سے جواب دیا، نہیں مجھے کال پر بات کرنی ہے۔ برہان غصے کو ٹھنڈا کرتا سگریٹ کا دھواں منہ سے نکالنے لگا، کیا مصیبت ہے۔ آیت میسج پڑھتی خود سے بولی، تبھی برہان دوبارہ آڈیو کال کرنے لگا۔ آیت کچھ فون کو دیکھتی پھر لب کاٹتے فون کیا پک کیا۔ جب کوئی کال کرتا ہے تو ضروری بات کرنا چاہتا ہوگا، پر نہیں، تم نے تو آگے سے مجھے السلام علیکم۔ برہان ابھی بول ہی رہا تھا کہ آیت نے اس کی بات کرتے سپورٹ سے بولی، وعلیکم السلام۔ جیسے ہی برہان نے آیت کا سلام سنا جلدی سے جواب دیا، جبکہ وہ آیت کی آواز سن کر بہت خوش ہوا، کیونکہ وہ بہت دنوں سے سنی تھی۔ جی اب کیا ہے، کیا ہوا، ایسی کیا بات کرنی تھی آپ کو؟ کہ آپ کو میرا نمبر کس نے دیا؟ آیت نے بات کرتے دریافت بھی ساتھ ہی کیا، تمہارا نمبر میرے پاس پہلے ہی تھا۔ برہان نے صاف جھوٹ کہا، جس کو سنتے ہی آیت حیران ہوئی
اور ویسے بھی مجھے تمہارا نمبر کسی سے لینے کی ضرورت نہیں، میں خود بھی حاصل کر سکتا ہوں۔ برہان لان میں کرسی پر بیٹھتے ہی اپنی کئی بات سے محظوظ ہوا۔ ہاں ہاں، اور یہ تم کسی اور سے کہنا۔ اور زور سے ہنسی اور آرام سے بولتی، اپنا دوپٹہ صوفے پر رکھتی، دوسرے ہاتھ سے اپنے کالے سیاہ بالوں کو کیچر سے آزاد کرنے لگی۔ آپ نے بتایا نہیں آپ نے کال کیوں کی؟ برہان اس سے پہلے کچھ کہتا ہے نے سوال کیا۔ وہ مجھے نوٹس چاہیے تھے تمہارے۔ برہان نے جلدی سے سگریٹ کا گوشہ لیتے بات بنائی۔ نوٹس؟ وہ بھی میرے؟ میرے کیوں؟ اماد سے بولے وہ آپ کو میل کر دے گا۔ ایک ہاتھ اپنے بالوں پر پھیرتے مصنوعی حیرانی سے گویا، نہیں، اماد آج کل آفس میں اور اپنی منگنی کی تیاریوں میں بزی ہے، اسی لیے نہیں کہا میں نے۔ برہان آج جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا تھا، اس کو خود پہ اور اپنے اوپر حیرانگی ہو رہی تھی کہ وہ کتنے اچھے سے اس سے بات بنا رہا تھا۔ ہاں سچ، منگنی بھی ہے، تم آؤ گے نہیں؟ آیت یاد کرتے استغفار کرنے لگے۔ یہ کس نے کہا تم کو کہ میں نہیں آؤں گا؟ برہان کو آیت کی بات اچھی نہیں لگی تو پوچھا، نہیں کہا تو کسی نے نہیں، میں نے خود سوچا اس مہینے الیکشن بھی ہے نا۔ آیت یاد کرواتے مسکراتی منہ میں انگلی رکھ گئی۔ ہاں الیکشن تو ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آ جاؤں۔ برہان دل فریب سا لہجے میں گویا ہوا۔ چلو ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں۔ آیت کہتی کشن کو ٹھیک کرتی، اپنی کالی سیاہ بالوں کو ایک طرف کرتے بیڈ سے ٹیک لگاتی لیٹی۔ معافی میر سائیں، اس سے پہلے آگے کوئی بات کرتا برہان خادم نے مزہ خراب کیا اس کا۔ کہو۔ برہان سگریٹ کا ایک کش لے کر دھواں فضا میں بکھیرا۔ سرکار کھانا کھا لیں، آپ نے صبح سے ناشتہ کیا ہے، دوپہر سے کچھ نہیں کھایا۔ خادم فکر مندی سے گھبرایا۔ تم جاؤ میں آتا ہوں، برہان نے دو ٹوک نرمی سے کہا، جبکہ چہرے پر غصہ خوب تھا۔ آج سچ نمرینہ پہ کی منگنی بھی ہے، تمہاری تیاری کیسی ہے؟ برہان خادم کے جاتے ہی واپس اپنی ٹون میں سوچتا بولا، تیاری تو ہو رہی ہے، اور اگر زیادہ ہی جانا ہے تو گھر پر کال کر لینا، اور اب مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے لگی ہوں، اور آپ جا کر کھانا کھا لیں۔ اتنے جلدی سے آخر میں وہ بات کہی جو وہ سن چکی تھی۔ کیا تمہیں سچ میں نیند آ رہی ہے یا میں کھانا کھا لوں؟ اس لیے کہا۔ وہ بھی برہان شاہ تھا، اتنی آسانی سے چپ ہونے والا نہیں تھا۔ میری فنی، مجھے آپ کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آیت کہتے فون کاٹ گئی۔ جواباً برہان دل سے مسکراتا اندر آیا۔ ماضی مراد ٹھیک 3 بجے اس کا انتظار کرنے لگا کہ جنت اس سے ملنے آئے گی۔ 4 بجے، لیکن 4 بجے وہ اس طرح ہی 5، پھر 5 سے 6، لیکن وہ نہیں آئی۔ مراد اپنے غصے کو کنٹرول کرتا اس جگہ بیٹھا 4 ڈبی سگریٹ پی چکا تھا، پھر بھی غصہ تھا کہ ٹھنڈا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ مراد اپنی آنکھ برساتی نگاہوں سے سگریٹ کو مسلتے تیزی سے اپنی چادر کو شانوں پر درست کرتے شاہوں کی حویلی گیا۔ جنت تم نے ٹھیک نہیں کیا، تمہیں آنا چاہیے تھا، مراد اپنے دل میں سوچتا مٹی کو اڑا کر 10 منٹ میں شاہوں حویلی پہنچا۔ تیزی سے گاڑی کو حویلی کے باہر کھڑا کرتا گاڑی سے نکلتا حویلی کے اندر داخل ہوا۔ بھابھی میں نے کھانا کھا لیا ہے، اوپر جا رہی ہوں، جنت کہتی آرام سے سیڑھیاں چڑھنے لے اوپر نے روم میں داخل ہوئی۔ جنت نے اپنا دوپٹہ گلے سے نکال کر بیڈ کی طرف اچھالا، تبھی حویلی کی ساری لائٹس بند ہوئی، جس سے یہ لگے کہ بجلی گئی ہے۔ جنت اتنا اندھیرا دیکھ کر گھبرائی، اس سے پہلے کہ وہ کسی کو آواز دیتی کسی نے اس کے لبوں پر بھاری ہاتھ رکھ کر آواز کا گلا گھونٹ دیا۔ چپ، اگر ایک بھی لفظ اپنی زبان سے نکالا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مراد جنت کے کان میں سرگوشی کرتا گویا ہوا۔ جیسے ہی مراد کو یقین ہوا جنت اب آواز نہیں نکالے گی تو اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ جیسے ہی مراد جنت کو چھوڑتا پیچھے ہوا، جنت فوراً اس کے گلے لگی۔ مجھے چھوڑ کر جانا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز۔ جنت گھبراتے مراد کے گلے لگی اپنی ہی دھن میں بولی جا رہی تھی۔ مراد جو حد سے زیادہ غصے میں تھا، جنت کو اپنے گلے لگتے دیکھ غصے میں بولا اور خوشی سے مہک اٹھا۔ جنت نے دونوں ہاتھوں سے مراد کی قمیض کو زور سے پکڑ رکھا تھا کہ کہیں چھوڑ ہی نہ جائے، جبکہ اندھیرے کی وجہ سے آنکھوں کو بند کیا ہوا تھا، پھر بھی آنسو رواں تھے۔ مراد کا ایک ہاتھ جنت کی کمر پر تھا تو دوسرا اس کے بالوں میں پھیرتا آرام سے اس کو اپنے نہایت محسوس کر رہا تھا۔ تبھی اچانک روم ہر طرف سے روشن ہوا تو مراد نے جلدی سے جنت کو خود سے دور کیا اور تیزی سے دروازے کو بند کیا جو کھلا ہوا تھا۔ جنت نے گھبراتے رونا شروع کیا پر آنکھیں نہ کھولی تھی۔ بھائی پلیز میرے پاس آ جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ جنت اونچی آواز میں روتے سو سو کرنے لگی۔ مراد جلدی سے اس کے قریب آتا، اس کو کمر سے پکڑتا، اس کو چپ کروا دیا۔ جنت چپ، میں تمہارے پاس ہوں، اپنی آنکھوں کو کھولو، کچھ نہیں ہوگا۔ مراد جنت کے بال پیچھے کرتا اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ جنت مراد کی قمیض کو جکڑتی لرزتے کانپتی، کہا نا میں نے، آنکھیں کھولو اپنی، کچھ نہیں ہوتا، بجلی آ گئی ہے۔ مراد اس کا اچھے سے جائزہ لیتے کان میں بولا۔ جنت نے جیسے ہی مراد کے منہ سے سنا کہ بجلی آ گئی ہے، جلدی سے اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے دیکھ مراد کو ٹھٹکی جو اس کے بےحد قریب تھا۔ جنت نے جلدی سے مراد کی قمیض کو چھوڑا، اپنے آپ کو دیکھا جو جلدی سے بیڈ کی طرف گئی۔ مراد بہت آرام سے ٹیک لگاتے دیوار سے اس کو تکنے لگا جو دوپٹہ کھولے اپنے اوپر اوڑھنے لگی تھی۔
کل میں نے تمہیں کچھ کہا تھا مجھے ملنے آنا۔ مراد جلدی سے ہی اپنے انداز میں واپس آیا۔ آپ نے آج کا کہا تھا۔ جنت مراد کی بات سنتے ہی اپنی ملائی جیسے ہاتھوں کو ہونٹوں پر رکھے ایسے بولی جیسے اس کو پتا ہی نہیں تھا کہ آج ملنے بلایا تھا۔ مراد جنت کو ایسے کرتے دیکھ اچھے سے سمجھا کہ وہ ایکٹنگ کر رہی ہے، لیکن پھر بھی بہت آرام سے اس کی طرف کر جھٹکا دیتے اس کو اپنے قریب کیا۔ ہاں بلایا تو آج تھا، لیکن اگر تمہیں یاد نہیں تو کوئی بات نہیں، جس لیے بلایا تھا وہ آج یہاں بول دیتا ہوں۔ مراد دونوں ہاتھ اس کی کمر پر ڈالے اس کو سہما گئے۔ جنت ڈرتے سلگنے لگی اس کی قربت میں۔ شش جنت کچھ کہتی مراد اس کے گلابی ہونٹوں پر انگلی رکھتے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ جنت مجھے تم سے عشق ہو گیا ہے، میں تمہارے بنا اب نہیں رہ سکتا۔ مراد اپنے جذبات جنت کو بتا رہا تھا اور جنت عشق سنتے ہی لرزنے لگی۔ آگے تو وہ کچھ سن ہی نہیں رہی تھی۔ آپ ہی کھانا لگا دے۔ مان روم سے نکلتے ہی ارم عائشہ کے روم میں داخل ہوتا نمرین سے بولا، جو ارم عائشہ کے ساتھ بیٹھی اپنے کپڑے دیکھ رہی تھی۔ اچھا چلو میں آتی ہوں۔ نمرین مان کو کھڑا دیکھ اٹھنے لگی۔ نمرین تم کپڑے دیکھو بیٹا، اور ارم تم مان کو کھانا دو اور خود بھی کھانا کھا لو۔ شبانہ بیگم داخل ہوئی ارم سے بولی، جبکہ مان سنتے ہی روم سے واک آؤٹ کر گیا۔ ارم مرتی کیا نہ کرتی، اب سچویشن میں تھی اور وہ منہ بسورتی کچن کی طرف گئی، کھانا گرم کرتی ٹیبل پر لگانے لگی۔ مان خاموشی سے اس کو کھانا کھاتے دیکھنے لگا۔ کہاں؟ جیسے ہی ارم جانے لگی مان سپورٹ سا ہوتا اس کو گھورنے لگا۔ ارم خاموشی سے اس کو دیکھنے لگی، بولی کچھ بھی نہیں۔ کھانا ڈال کر کون دے گا؟ مان اپنے سامنے پڑی پلیٹ کی طرف اشارہ کرتے اس کو غور سے تکنا شروع ہوا۔ کیوں؟ آپ کے ہاتھوں میں مہندی لگی ہے جو میں کھانا ڈال کر دوں؟ ارم گھبراتے آہستگی سے گویا ہوئی، مبادہ کہیں غصہ ہی نہ ہو جائے۔ کیا کہا تم نے؟ مان ایک دم کرسی کو دھکیلتا اٹھا جس سے ارم 4 قدم پیچھے ہوئی۔ میں آپ کی نوکر نہیں ہوں، مانی نے کہا، اس لیے کھانا دیا، ورنہ کیا؟ ورنہ کیا؟ ہاں۔ اس سے پہلے ارم اپنی حد پار کرتی مان گرجتا اس کو زور سے بازو سے پکڑتا جکڑ گیا۔ بیوی ہو تم میری، یہ بات اچھے سے یاد رکھنا، مجھے پھر نہ بولنا پڑے۔ مان چبا چبا کر دھاڑا۔ اور رہی بات کھانا دینے کی تو یہ اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ مان خون خار نظروں سے ارم کو دیکھتا ایک جھٹکے سے چھوڑ کر واپس اپنی کرسی کی طرف گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی ایسی باتوں سے میں ڈر جاؤں گی؟ کبھی نہیں۔ اور رہی بات بیوی کی، ارم مان کے بیٹھتے ہی سٹارٹ ہوئی۔ مان اپنے غصے کو ضبط کرتا اپنے آپ کو ٹھنڈا کر رہا تھا، جبکہ نظریں اسی پر تھیں۔ شاید آپ کو یاد نہیں، ہمارا صرف نکاح ہوا ہے اور اس لحاظ سے میں آپ کی منکوہ ہوں، بیوی نہیں۔ ارم نے بھی طے کر لیا تھا آج مان کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دے گی۔ ارم اتنی تیزی سے بولے کہ اس کی سانس بھی پھول گئی تھی۔ اپنی بات ختم کرتے ہی مان کے سامنے پڑے پانی کا گلاس اٹھا کر منہ کو لگا گئی۔ اچھا تم ابھی میری منکوہ ہو؟ مان ارم کو پانی پیتے دیکھ سوچتے اونچی آواز میں بولا تو ارم ڈر گئی کہ کہیں سب یہاں ہی نہ آ جائے۔ میری بات اچھے سے یاد رکھنا، آج کے بعد میرے سب کام تم کرو گی، اور اگر میں نے پھر تمہاری کوئی بکواس سنیا تو دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ مان کہتا ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارتا وہاں سے گیا۔ ارم اس کے ہاتھ مارتے دیکھ اندر تک ڈر گئی۔ میں نے کچھ زیادہ ہی بول دیا کیا؟ جیسے ہی مان وہاں سے گیا ارم مان کی کرسی بیٹھتی دل میں سوچنے لگی، ارم یہ کیا کیا تم نے؟ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ ارم نے جیسے ہی اپنے سامنے کھانا دیکھا تو فکر سے کھڑی ہوئی اور جلدی سے نمرین کی طرف گئی جو سیڑھیوں سے آ رہی تھی۔ حیات تم بھائی کے ساتھ جاؤ، میں حور کے ساتھ یونی سے آتی ہوں۔ آیت حیا کو ہدایت کرتی خود تیزی سے مات کی طرف گئی جو اسے کا انتظار کر رہا تھا۔ حیا صبح ہی یونی جانے کی جگہ آیت کے پاس آئی تھی کیونکہ اس کو آج شاپنگ کرنی تھی، وہ بھی منگنی میں پہننے والے کپڑوں کی، لیکن آیت کو آفس میں آج کام بھی زیادہ تھا اور اس نے کہہ دیا کہ سنڈے کو کریں گے۔ ایان گاڑی میں بیٹھا تو حیا بھی جلدی سے بیٹھی تو ایان نے گاڑی آگے بڑھائی۔ گھر پر تو تیاریاں زوروں شوروں سے ہو رہی ہوں گی۔ ایان گاڑی چلاتے حیا سے بولا، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع کرے۔ ہاں تیاریاں تو ہو رہی ہیں، حیا نے مسکراتے جواب دیا۔ آیت میں ایمان کو صرف ایک بار اپنے ساتھ کہیں باہر لے جانا چاہتا ہوں، وہاں جو 2 مہینوں سے ایمان کو بول رہا تھا کہ ایک بار میرے ساتھ کہیں باہر چلے۔ آج وہ آیت سے بات کر رہا تھا کیونکہ ایمان نے صاف منع کیا تھا کہ وہ منگنی کے بعد سوچے گی، اس سے پہلے نہیں۔ مادی مان نے تمہیں بتایا نہیں کہ وہ تم سے منگنی کے بعد سوچ کر بتائے گی؟ آیت حیران ہوتی سوار کرنے لگی۔ تمہیں پتا ہے؟ امان تو شوق ہی رہ گیا، اس کو لگا تھا کہ یہ بات اس کے اور ایمان کے درمیان میں ہے، لیکن یہ کیا آیت کو بھی پتا ہے؟ ہاں اس نے مجھ سے ہی پوچھا تھا اور میں نے ہی کہا تھا کہ منگنی کے بعد تمہارے ساتھ ہی بھی کہیں جا سکتی ہے، وہ بھی سوچ کر۔ آیت نے بہت آرام سے اماد پر بم گرایا۔ چلو میں نے پہلے کیوں نہیں سوچا کہ آیت خان کے ہوتے میرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اماد گاڑی چلاتے اپنے آپ کو کوسنے لگا۔ میں وعدہ کرتا ہوں جنت، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔
مراد اپنے عشق کی منزل میں قدم رکھ گیا تھا، یہ دیکھے بنا کہ عشق اور دشمنی میں بہت کچھ کھونا پڑتا ہے۔ جنت سمجھ نہیں پائی کہ کیا بولے اس کو۔ کوئی جلدی نہیں مجھے، آرام سے میرے عشق کے بارے میں سوچو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، مراد بولتا ایک دم اپنی ٹون میں آیا، صرف میرے بارے میں ہی سوچنا، جتنا مرضی وقت لو۔ مراد کہتا ہے جنت کو چھوڑتا وہاں سے گیا کیونکہ اس کا فون وائبریٹ کافی ٹائم سے ہو رہا تھا۔ جیسے ہی مراد اس کے روم سے گیا، جنت نے بھاگ کر کھڑکی اچھے سے بند کی، کہیں پھر سے ہی نہ آ جائے، جبکہ اس کی سانسوں کو ابھی بھی یقین نہیں ہوا تھا کہ وہ اس کے پاس نہیں ہے۔ جنت کو پتہ نہ چلے کہ وہ یہ بات کس کو بتائے۔ شبانہ آج ہی واپس گئی تھی، جانا تو جنت کو بھی تھا، لیکن صفدر نے اس کو روک لیا تھا کہ وہ بعد میں سلطان شاہ کے ساتھ چلی جائے۔ مراد جیسے ہی نیچے آیا، داتا بخش فکر سے چکر کاٹ رہا تھا۔ مراد مسکراتا آرام سے گاڑی میں بیٹھا تو داتا بخش بھی دیکھ فکر سے آزاد ہوا اور جلدی سے اپنی گاڑی کی طرف گیا۔ وہ تبے پاؤں چلتی اس کے روم میں داخل ہوئی اور آہستہ سے بیڈ کی طرف گئی، اور جہاں وہ بہت آرام سے سویا ہوا تھا، اور برہان کو سوتا دیکھ خوشی سے بیڈ کے اس کنارے آئی جس طرف برہان کا منہ تھا۔ آہستہ سے بیڈ پر بیٹھی اور غور سے اس کو دیکھنے لگی۔ آج وہ اس کو پورے 2 ماہ 10 دن بعد دیکھ رہی تھی۔ جب برہان لندن تھا تو ہور اس کو ہر مہینے ملنے دبئی جاتی تھی، تب وہ ہر وقت اس سے رابطے میں ہوتی تھی، لیکن جب سے وہ پاکستان آیا تھا، ہور کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس سے دور ہو رہا ہے۔ اور برہان کے چہرے کو دیکھتی اس پر جھکی اور ماتھے پر بوسہ دیتی اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ آئی مس یو۔ ہور برہان کے بے خبر سوئے دیکھ آہستہ سے بولی۔ ہور کا دل تو کہہ رہا تھا کہ اس کو اٹھا دے اور اس کو بتائے کہ دیکھو جان، سرپرائز میں ملنے آئی ہوں آپ سے، وہ بھی میرپور۔ لیکن پھر جلدی سے خادم کی بات یاد آئی کہ کچھ دیر پہلے ہی اپنی کسی میٹنگ سے فارغ ہو کر سویا تو چپ کرتے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہور، اٹھایا نہیں اپنی جانی کو؟ ابھی ہور بیٹھی سوچ ہی رہی تھی کہ حمیدہ بیگم بھی روم میں داخل ہوئی، ہور کے سامنے برہان کے سر پر بیٹھی تھی۔ نہیں چھوٹی امی، میرے بھائی کو آرام کرنے دیں۔ ہور بہت آہستگی سے گویا ہوئی کہیں اس کی آنکھیں ہی نہ کھل جائے۔ حمیدہ بیگم خاموشی سے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی جو پہلی بار ان سے اتنا دور رہنے لگا تھا۔ لندن میں چاہے وہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں رہتا، لیکن ہر وقت ان کو خبر ہوتی، جب بھی وہ چاہتی اس کے پاس چلی جاتی تھی۔ لیکن پاکستان میں وہ لاہور میں نہیں، سیدھا سندھ میں، وہ بھی میرپور چلا گیا تھا۔ جیسے ہی ہور نے ان کو بتایا وہ میرپور جانے والی ہیں برہان کو سرپرائز کرنے، تو حمیدہ بیگم نے بھی ساتھ ہی کہا وہ بھی جانا چاہتی ہیں، تو سلمان شاہ نے بھی روکا نہیں انہیں۔ اور ویسے بھی سلمان شاہ چاہتے تھے کہ برہان سے وہ بات کریں کہ اب وہ شادی کا ٹائم ہو گیا ہے، اس کی جس بارے میں حمیدہ بات کرنے آئی تھی۔ ٹرنگ ٹرنگ ٹرنگ۔ ابھی وہ اپنے خیالوں میں ہی گم تھی جبکہ زور و شوروں سے برہان کا فون بجا۔ وہ ڈرتے جلدی سے اٹھتی برہان کی دوسری طرف گئی جہاں فون پڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے ہور فون بند کرتی، برہان نے تھوڑی سی آنکھ کھول لے فون کو اٹھایا تو اپنے سامنے کھڑی ہور دیکھ کر شوق سے اٹھ بیٹھا، جبکہ ہور مسکراتی جلدی سے برہان کے گلے لگی۔ سرپرائز بھائی! اور خوشی سے ملتی اس کو بولی تو برہان فون پر کال آتی کاٹتا پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا۔ شہزادی تم کب آئی؟ کس کے ساتھ آئی تم؟ مجھے بتانا تھا۔ برہان ہور کو گلے لگائے فکر سے بولے جا رہا تھا۔ حمیدہ بیگم اس کو اتنا فکر دیکھ کر آرام سے بیٹھی اپنے بیٹے اور ہور کی نظر اتارنے لگی کہ ان کے اس پیار کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ ارے جانی، اتنی فکر اچھی نہیں ہوتی۔ ہور اس سے الگ ہوئی تو کسمسائی تو برہان ہور کے چہرے پر اپنے دونوں ہاتھ بھرتا اس کے ماتھے پر پیار کرنے لگا۔ بھائی کچھ پیار میرے دوسرے سرپرائز کے لیے بھی رکھ لے، ہور کہتی آنکھوں سے اس کو دیکھتی پیچھے بولی، تو برہان حیران ہوتا پیچھے دیکھتا خوشی سے اپنی ماں کے گلے لگا۔ آئی ایم سو ہیپی مام۔ برہان سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اپنی خوشی کیسے بیان کرے۔ ٹرو می بیٹا، حمیدہ نے بیٹے کے گلے لگی منمنائی جبکہ آنسو بھی آنکھوں سے بھر آئے تھے ان کے۔ واہ واہ، چھوٹی امی کو ملے مجھے بھول گئے۔ ہور منہ بناتی ناراض ہونا نہیں بھولی تھی۔ برہان جلدی سے اس کو اپنے ساتھ لگا گیا۔ چلو ناشتہ کرتے ہیں۔ ہور الگ ہوتی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے گویا ہوئی تو برہان اور حمیدہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں ویسے کرو، تم دونوں جلدی سے تیار ہو جاؤ اور میں اپنے بچوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے پراٹھے بناتی ہوں۔ حمیدہ بیگم اٹھتی بولی، روم سے گئی تو ہور برہان کے بیڈ پر اچھے سے پھیلی۔ سو آفیسر آپ یہاں کیسے؟ برہان اس کے ساتھ بیڈ پر لیٹتے اشارہ کرنے لگا۔ کیا جانی، ایک تو میں ملنے آئی ہوں اور وہ بھی اتنی دور سے، اور ایک آپ ہو۔ ہور برا مانتی منہ پھیر گئی۔ اچھا سوری میری جان، برہان کہتا اس کو اپنے قریب کرتا اس کے کانوں کو ہاتھ لگا گیا جسے دونوں مسکراتے چلے۔ آپ بھی فریش ہو جائیں، میں بھی فریش ہو کر آتی ہوں، آپ کو ناشتے پر ملتی ہوں۔ اور کہتی بیڈ سے اٹھتی باہر گئی تو برہان مسکراتا فون کو آن کرتا اپنے واٹس ایپ میں گیا تو پہلے ہی آیت کو دیکھا تو وہ آن لائن تھی۔ برہان اس کو آن لائن دیکھ مسکراتا جلدی سے اسٹیٹس لگانے لگا۔ برہان جانتا تھا کہ آیت ضرور دیکھے گی۔ آیت 15 دن کے لیے ساہیوال جانے لگی، آخر منگنی تھی۔ 15 دن بعد تو شبانہ نے اس کو گھر بلایا تھا۔ وہ اپنی تیاری سے فارغ ہوئی تو مان نے
سے بات کرنے لگی۔ جیسے ہی مان سے فارغ ہوئی تو سب کے اسٹیٹس دیکھنے لگی۔ جیسے ہی اس کی نظر برہان کے اسٹیٹس پہ گئی تو اس کو آن کیا۔ دل کو دل سے کچھ ہے کہنا، دل سے اپنا دور رہنا، دل کی بس یہی گزارش ہے، دھڑکنوں کی سن لے باتیں جو لبوں سے کہہ نہ پاتے ہیں دل کی، سب یہی گزارش ہے۔ جب سے میرا دل تیرا ہوا، پوچھنا مجھ کو مجھے کیا ہوا، اب تیری باہوں میں جینا مجھے، ورنہ ہے مر جانا۔ ہاں ہاں شاید یہ پل پھر نہ ملے، نہ ختم ہو یہ سلسلے بن کے دعا، تم جو ملے ایک زندگی آؤ جئیں۔ آج یہ سٹیٹس دیکھ حیران ہوئی، جس میں ایسا لگ رہا تھا وہ اپنا دل بیان کر رہا ہو۔ آج اس سٹیٹس کی ویڈیو کی بھی بہت غور سے دیکھ رہی تھی، جس میں ایک ریڈ کلر کا دل تھا، بڑا سا، اس کے اوپر سفید لائن تھی جو گزر رہی تھی دل پر سے۔ آیت ویڈیو دیکھتی نیچے وہ بھی پڑھنے لگی جو برہان نے لکھا تھا۔ ناٹ اے جسٹ ویڈیو، دس مائی فیلنگس فار یو، یو آر مائی لائف، دس از فار یو۔ آیت پڑھتے حیران ہوئی کہ برہان کی زندگی میں بھی کوئی ہے جسے وہ پیار کرتا ہے۔ جیسے ہی ایک سٹیٹس ختم ہوا تو اس کا دوسرا حصہ آن ہوا۔ میرے ارادوں نے طے کر لیا، ذرہ بھی اب نہ رہے درمیاں، میری وفاؤں ہے یہ ادا، کل ہو جدا ہو جاؤں فنا۔ جیسے ہی آیت نے یہ سنا تو ہو جاؤں فنا اپنی آنکھوں کو بڑا کرتی بلش کر گئی۔ واہ، برہان شاہ بھی کسی کے احساس رکھتا ہے، ضرور مہین کے لیے ہی ہوگا۔ آیت کو جیسے ہی یاد آئی تو سوچتے خود سے بولی، جب سے میرا دل تیرا ہوا، پوچھنا مجھ کو مجھے کیا ہوا، اب تیری باہوں میں جینا مجھے، ورنہ مر ہے جانا۔ آیت سٹیٹس ختم ہوتے سوچنے لگی کہ اس کو کچھ تو جواب دینا چاہیے، پر کیا؟ واہ میرے شیر، جیسے ہی عماد نے برہان کا سٹیٹس دیکھا تو دل ہی سے خود ہی نکلا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تجھے اتنا گہرا عشق ہوا ہے۔ عماد نے سٹیٹس سے ہی ایک کا جواب سینڈ کیا۔ برہان عماد کا جواب دیکھ مسکرایا اور جلدی سے ٹائپ کیا، بس عشق ایسے کام بھی کرواتا ہے۔ برہان نے آج سے پہلے کبھی سٹیٹس نہیں لگایا تھا، وہ کام میں بھی اتنا بیزی ہوتا تھا، یا کہہ لے کہ پہلے کوئی وجہ نہ تھی، اور اب کیا بات ہے بھائی۔ اور فریش ہوتے جیسے ہی ناشتے کی ٹیبل پر آئی، سٹیٹس دیکھ مسکراتے والے لو ایموجی برہان کو سینڈ کرنے لگی۔ مجھے خوشی ہوئی جان کے کہ میرے دشمن کو بھی کسی سے محبت ہے۔ آیت مسکراتے سٹیٹس کا جواب دیتی انتظار کرنے لگی جواب کا۔ برہان جو اس کا انتظار کر رہا تھا، پڑھتے ہی افسوس زدہ ہوا کہ آیت کے لیے وہ آج بھی دشمن ہے۔ ہاں کیوں وہ مجھے عشق نہیں ہو سکتا؟ کیا برہان نے بھی خود سے وعدہ کیا تھا کہ نفرت کو محبت میں بدلے گا؟ ارے میں نے تو نہیں کہا ہو سکتا ہے، مجھے پتا ہے کس سے ہے۔ ساتھ ہی آیت نے برہان کو پریشان کیا۔ برہان کو پڑھتے تو یہی لگا، واٹ؟ جیسے ہی برہان نے آیت کا جواب پڑھا تو لیٹے ہی ایک دم اچھلا۔ آیت کو کیسے پتا؟ وہ اس سے بات کر رہا تھا۔ ہاں نا، مہین ہی ہے، مجھے پتا ہے۔ آیت برہان کا واٹ دیکھتی جلدی سے ٹائپ کرتے کوئی واٹ۔ جیسے ہی برہان نے آیت کا جواب دیکھا تو خود پر ہی اس کو ہنسی آنے لگی۔ اس نے پہلے کیوں نہیں سوچا کہ آیت کے دماغ میں یہی آئے گا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ آیت برہان کا جواب دیتی الجھی، مطلب یہ کہ مہین وہ لڑکی نہیں ہے۔ برہان نے صاف جلدی سے بولا کہ آیت کو سمجھ آ سکے اس کے دل میں مہین کبھی جگہ نہیں لے سکتی۔ واٹ؟ جیسے ہی آیت نے برہان کا جواب دیکھا تو اس بار آیت نے منہ سے نکلا یس۔ برہان آیت کا جواب دیکھتا سرسری سا مسکرایا، مگر وہ تمہاری ایک قسم کی منگ ہے۔ آیت کو برہان کی عقل پر شبہ ہوا تھا۔ ایک منٹ، وہ صرف میری کزن ہے اور کچھ نہیں۔ برہان آیت کا میسج پڑھتا گڑبڑا کر غصے سے اظہار کیا، جو آیت تو کیا کسی نے نہیں دیکھا۔ اوکے، آیت جانتی تھی کہ اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو بات ہی ختم کرنی چاہیے۔ کیوں نہیں جا رہی ہو؟ برہان نے بھی بات ختم کرنی چاہی تو آگے پوچھا۔ نہیں، گھر جا رہی ہوں، میری دونوں بہنوں کی منگنی ہے تو ماما کی مدد کرنی ہے۔ آیت کہتے نقاب کرنے لگی۔ اوہ چلو پھر، اپنا خیال رکھنا۔ برہان نے کہتے ہی فون بند کیا۔ آیت برہان کا جواب پڑھتی حیران ہوئی باہر گئی۔ سو آپ لوگ کتنے دنوں کے لیے آئے ہیں؟ برہان پراٹھا اپنی پلیٹ میں رکھتا حور کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک ہفتے کے لیے۔ حور پراٹھا کھاتے بڑبڑائی، ارے اب آئی ہو، الیکشن کے بعد میرے ساتھ جانا، کیا خیال ہے آپ کا ماما؟ برہان نے گہرا سوچتے سفار کیا۔ سوری بیٹا، الیکشن سے پہلے مجھے جانا ہوگا، وہاں عماد کی منگنی کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں، اور ویسے بھی نمرین کی بھی منگنی ہے تو مجھے جانا ہوگا، لیکن ہاں اس کے بعد تمہارے پاس رہوں گی۔ حمیدہ بیگم پراٹھے کا لقمہ برہان کے منہ میں رکھتی مسکرائی۔ چلے میرے لیے یہ دن بھی کافی ہیں، برہان نے کہتے دل میں سوچا وہ اپنی ماں سے مراد چاچو اور جنت چاچی کے بارے میں جان سکتا تھا۔ یا اللہ، جس کام کے لیے میرے بھائی کے پاس آئی ہوں اس میں میری مدد کر۔
حور برہان کو مسکراتے دیکھ دل میں سوچا، کیونکہ وہ یہاں برہان سے آیت کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی کہ برہان جلدی سے آیت کو اپنے دل کی بات کہہ دے۔ عشق کرنے والے تو آنکھوں کی بات سمجھ لیتے ہیں، خوابوں میں بھی مل جائیں تو ملاقات سمجھ لیتے ہیں۔ روتا تو آسماں بھی ہے پیار کے لیے، مگر افسوس کہ لوگ اسے برسات سمجھ لیتے ہیں۔ اعظم کچھ نہیں ہوتا یار، کہاں تھا تجھے، اتنی جلدی نہ کر، لیکن تجھے تو جلدی تھی نا۔ زر نے جیسے ہی اعظم کی بات سنی تو لپکتے اعظم پر برسا، چونکہ اعظم نے انار کے گھر اپنا رشتہ بھیجا تھا جو اس نے ٹھکرا دیا تھا کیونکہ اس کا باپ ٹھیک نہیں تھا اور اس کی بہن اس کی ذمہ داری تھی، اس لیے چاہ کر بھی وہ شادی نہیں کر سکتی تھی۔ یار مجھے اس سے پیار ہوا ہے اور میں اپنی ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اعظم بے بس سا ہوتا کافی کا سپ لینے لگا۔ جانتا ہوں اسی لیے تجھے بولا کہ ابھی جلد بازی نہ کر، لیکن نہیں تجھے تو کرنا ہے۔ سر بھی غصے سے تپا ہوا تھا۔ چلو کچھ نہیں ہوتا یار، اعظم تو انتظار کر۔ اب سمراٹ جو ان دونوں کی باتیں کب سے سن رہا تھا، دونوں کو اتنا تپتے دیکھ آرام سے بولا، ہاں اب انتظار ہی کرنا ہوگا۔ اعظم منہ بناتا اٹھا جانے کے لیے تو زر بھی غصے سے وہاں سے گیا۔ اچھا ہوا تم آ گئی، ارم آیت سے ملی، اس کو روم میں لے کر آئی۔ آنا تو تھا ہی مجھے، اب تم مجھے یاد کر رہی تھی۔ آیت اپنا بایا اتارتی بیڈ پر بیٹھی جہاں ارم بیٹھی ہوئی تھی۔ آیت اب تو تم منگنی کے بعد ہی جاؤ گی واپس، ہے نا؟ ارم آیت کو جوس کا گلاس ٹیبل سے اٹھا کر دینے لگی۔ ہاں جی ارادہ تو یہی ہے۔ آیت ارم سے جوس لیتی پینے لگی۔ چلو پھر آج شام کو شاپنگ کے لیے جائیں گے اور تب تک میں بھی یونی سے آ جاؤں گی۔ ارم خوشی سے چہکی، ٹھیک ہے۔ آیت گلاس واپس رکھتی وضو کرنے گئی نماز پڑھنے کے لیے۔ یار تیری شادی کیا ہوئی تو ہم کو بھول گئی۔ فہد کافی کا مگ اٹھاتے فواد سے بولا، نہیں یار ابھی تو صرف نکاح ہوا ہے اس کا اور ابھی سے یہ حال ہے، یہ پوری شادی ہو گئی تو پتہ نہیں کیا کرے گا۔ ایک اور دوست نے موقع کا فائدہ اٹھاتے جبکہ یہ سنتے ہی مان بھی مسکرایا، کیا یار تم لوگ بھی نا۔ فواد ان سب کو مسکراتا دیکھ میں بنایا، اچھا فواد ایک بات بتا، بھابی نے ایسا کیا کیا جو تو گھر سے باہر نہیں آتا؟ فواد ایک بار پھر اس کو سامنے دیکھ ریچ کرنے لگا، کچھ نہیں یار، تیری بھابی نے کیا کرنا ہے پتہ ہے، وہ ہمارے گھر پر ہی ہوتی ہے، لیکن ابھی اس کو میرے کام کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن میرے سارے کام خود کرتی ہے۔ میں نے کئی بار کہا لیکن نہیں بولتی کہ اس کا فرض ہے، اور اس لیے بابا نے اگلے ماہ ہی رخصتی کا کہہ دیا۔ فواد نے ساتھ مسکراتے وہ بات بتائی جس کے لیے ان سب کو اکٹھا کیا تھا اس نے۔ واہ واہ، اس کا مطلب کہ تو دلہا بننے والا ہے۔ فواد کے شانے پر مکہ ڈھاتے مسکرایا، چلو بھائی آج سے اس کی شکل دیکھ رہو، ایک اگلے ماہ تو یہ ہمیں نہیں ملے گا۔ دوسرے دوست نے بھی حساب برابر کیا، ایک بات بتا فواد، تجھے تو اپنی کزن اچھی نہیں لگتی تھی تو اب اچانک تو خوش ہے؟ مان نے سوچتے ایک دم سے سنجیدہ کیا، ہاں یار پہلے وہ اچھی نہیں لگتی تھی کیونکہ میں نے کبھی اس کو اپنا لائف پارٹنر نہیں سوچا تھا، لیکن اب وہ مجھے لگتا ہے کہ میں ایک اچھی لائف جی سکتا ہوں اس کے ساتھ۔ وہ ایک اچھی لڑکی ہے، پتہ ہے نکاح کے بعد مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ اب میری زندگی میں ایک لڑکی ہے جو میری زندگی کا حصہ ہوگی، اس پر صرف میرا حق ہوگا، وہ مجھ سے تک محدود رہے گی۔ پتہ تو ہے تم لوگوں کو کہ مجھے ایک ایسی لڑکی چاہیے تھی جو وہی کرے جو میں چاہوں، اور وہ ایسی ہے۔ فواد مسکراتا اپنے دل کو بیان کر رہا تھا، اچھا تجھے یہ کیسے پتا چلا کہ وہ ویسی ہی لڑکی ہے جیسے تجھے چاہیے؟ فہد نے بھی اچھے سے استفاد کرنا چاہا، نکاح کے بعد جو بھی میں نے اس کو کام کہا وہ آرام سے پورا کرتی ہے، یہاں تک کہ میرے لائے ہوئے کپڑے بھی پہنتی ہے، اور جو کلر اچھا نہیں لگتا وہ تو اس کو دوبارہ کبھی نہیں لگاتی۔ فواد نے شانے چکے سب کو حیران کیا، کیا اس زمانے میں بھی ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں کیا؟ فہد نے الجھتے دریافت کیا جبکہ مان سن کر مسکراتا رہا۔ سننے ابھی وہ سب رات کے کھانے سے فارغ ہوئے تھے کہ شبانہ اکرم کو اوپر کی طرف جاتا دیکھ بولی، جی کہیے کیا بات ہے؟ اکرم ایک دم پیار سے بولے تو شبانہ نے اپنی آنکھوں کو بڑا کیا کہ شرم کریں، سامنے آپ کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، مجھے پوچھنا تھا کہ آپ گئے تھے سلطان بھائی کے پاس، آپ نے آنا تھا نا؟ ضرور۔ شبانہ بات بولتی ٹیبل کی طرف گئی جہاں سامان پڑا ہوا تھا جو اکرم کے آتے ہی مارکیٹ سے لائے تھے کھانے پینے کا۔ جی بیگم کہا تھا بھائی صاحب کو، لیکن جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ الیکشن ہے تو شاید وہ نہ آ سکیں۔ اکرم بھی کہتے ان کی مدد کرنے لگے، آئے چل یار شاپنگ کے لیے چلیں۔ جیسے ہی وہ سب کچن سے فارغ ہوئی تو آئے ارم کے روم میں کان میں سرگوشی کرتے گویا ہوئی، پر یار جانا کس کے ساتھ ہے، وہ بھی رات کے 9 بجے؟ آئے گھڑی کی طرف نظر دوڑاتی منمنائی، جو ماموں کو بولو کہ ہمیں لے جائیں۔ ارم سامنے کی طرف اشارہ کرتی ہے، ہسکی سے بولی، پاپا کیوں؟ اگر شاپنگ کے لیے تم لوگوں کو ابھی جانا ہے تو مان کے ساتھ جاؤ۔ نمرین جو کب سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی جو ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کر رہی تھی، اسپاٹ سے اونچا بولی، جس سے سامنے بیٹھے ہوئے مان نے بھی سنا اور باقی سب نے بھی، اس وقت کون سی شاپنگ کرنی ہے؟
ابھی آیت بولی کہ شبانہ ان کے قریب آتی گرجی، جس سے ارم چپ ہوئی، آیت کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ ماما مجھے اور ارم کو اپنے کپڑے لینے ہیں منگنی والے دن کے لیے، تو بس ہم اس بارے میں ہی بات کر رہی تھی۔ آیت آسکی سے کہتی چپ ہوئی۔ وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، لیکن ابھی ٹائم نہیں، کل صبح چلے جانا۔ اکرم بھی پاس آتے پیار سے بولے، اس سے پہلے کہ شبانہ کچھ بولتی۔ جیسے ہی آیت نے اپنے پاپا کی بات سنی تو چور نظروں سے ارم کو دیکھ کر ٹھیک ہے ارم آیت کی اپنی طرف دیکھ ناس میں سر ہلانے لگی، جس کو مان نے بھی دیکھا۔ اس کا مطلب ہے ارم جانا چاہتی ہے اس وقت شاپنگ پر۔ مان ارم کے اشارے کو دیکھتا دل میں بولا، پاپا میں ان کو لے جاتا ہوں۔ پاپا اس سے یہ پہلے کہ آیت کچھ بولتی مان اپنا لیپ ٹاپ بند کرتا اٹھا، لیکن چلو ٹھیک ہے تم لے جاؤ، لیکن 1 گھنٹے بعد تم لوگ مجھے یہاں نظر آؤ۔ شبانہ کچھ کہتی، اکرم نے درمیان میں ہی ٹوکتے بات ختم کی، جس سے ارم کے چہرے پر مسکراہٹ سمائی، جس کو مان نے بہت غور سے دیکھا۔ ٹھیک ہے آیت تم لوگ جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ مان کہتا باہر گیا تو عائشہ ارم آیت اوپر گئیں۔ چلو آیت لوگ گاڑی میں بیٹھی تو بولی، میں تم لوگوں کو ڈرائیور نہیں ہوں، جو پیچھے بیٹھی ہیں ایک آگے آئے۔ مان سپورٹ سے انداز میں بڑھ گا، سو سوری ہم نے دیکھا نہیں۔ آیت سنتے ہی جلدی سے عائشہ کو جانے سے روکتی بولی، ارم تم آگے چلی جاؤ۔ میں ارم سنتے ہی آیت کو گھورنے لگی، جو کسی کو خاطر میں نہیں لا گئی تھی۔ ہاں بھابھی آپ کو ہی کہا ہے۔ عائشہ نے بھی اپنا کہنا فرض سمجھا، جلدی کرو میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے۔ مان ان کو آپس میں الجھتے دیکھ ایک بار پھر بولا۔ ارم منہ بناتی آگے بیٹھی تو مان نے ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالتے گاڑی زن سے آگے لے گیا۔ آیت یہ کیسا ہے؟ وہ سب ساہیوال کے مال کے ایک شاپ پر تھے جب ارم ایک ڈریس لاتی آیت سے پوچھنے لگی۔ مان نے بھی بہت غور سے ارم کی طرف دیکھا، جو خوش حد سے زیادہ تھی، شاید یہ کلر اس کا فیوریٹ تھا۔ مان کو ہی ایسا لگا، اچھا ہے تم پر اچھا لگے گا۔ آیت نے بھی مسکراتے جواب پاس کیا۔ ارم جو جلدی سے عائشہ کی طرف گئی۔ مان محبت تو نہیں ہو گئی ارم سے؟ جیسے ہی آیت کہتی مان کی طرف متوجہ ہوئی تو اس کو ارم کو دیکھتے پوچھنے لگی، محبت؟ آیت مان خان ہو، میں اتنی آسانی سے کسی کی طرف نہیں جھکتا۔ مان مسکراتا ایسے بولا جیسے کبھی پیار ہوگا ہی نہیں۔ بس کرو مان، سوچ سمجھ کر بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ محبت ہو گئی ہو اور تم سمجھ نہ سکو، تمہیں تب پتہ چلے جب محبت دور ہو جائے۔ آیت نے بہت آہستگی سے اس کو وہ سب بولا جو ایک سچ تھا۔ آیت کہتے ارم کی طرف گئی جو عائشہ کے ساتھ آگے جا رہی تھی۔ ابھی مجھے یہ کیسا لگے گا؟ عائشہ آیت اور ارم کو دیکھتے مسکرائی، بہت پیارا ہے، یہ لے لو۔ تو ارم نے جلدی سے رائے دی، نہیں عائشہ یہ اچھا نہیں ہے۔ مان نے جان بوجھ کر عائشہ کے ہاتھ میں موجود ارم کی پسند کیا ہوا ڈریس دیکھتے گیا ہوا، پر بھائی یہ میرا نہیں۔ عائشہ ارم کی طرف دیکھتی ایسے بولی جیسے مان نے نہیں، اس نے خود کہا ہو کہ اچھا نہیں ہے، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ آیت مان کی بات سنتے دل میں بڑھائی، یہ اچھا ہے بس یہ لے لو۔ مان عائشہ کی بات کو گول کرتا ایک ڈریس اس کے ہاتھ پر دھرتے ایسے بولا جیسے اس کو ارم سے جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ارم منہ کھولے کبھی مان کی طرف دیکھتی تو کبھی آیت کی طرف۔ اگر شاپنگ ہو گئی ہو تو چلیں۔ مان ارم کو اگنور کرتا آیت کی طرف گیا جو اسی کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں چلو، آیت کہتے ہی ارم کو لیتی گاڑی کی طرف گئی، جبکہ مان بھی آگے گیا۔ آیت تمہارے بھائی نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ ارم منہ بنا دے ایسے بولی جیسے آیت نے کہا ہو اس کو۔ اوہو ارم، مان نے کہا نا اچھا نہیں تھا۔ آیت ارم کو اچھا سوچنے کا کہتی گویا ہوئی، نہیں آیت جان پوچھ کر اس نے کیا، پر میں نے نہیں پہنوں گی۔ ارم ساتھ ہی خود سے ہی وعدہ کرنے لگی۔ بتائیں ماما کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ برہان اپنے کام سے فارغ ہوتا آتے ہی اپنی ماں سے بولا، برہان بیٹا تمہارے بابا چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہو جانی چاہیے۔ حمیدہ بیگم بہت آہستگی سے گویا ہوئی، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو اچھے سے جانتی تھی کہ وہ کیسا ہے۔ کیا آپ اس لیے آئی ہیں؟ مام برہان بات کو مذاق میں اڑاتے گویا ہوا، جیسے اس کو اس بات سے کچھ لینا دینا ہی نہ ہو۔ ہاں اسی لیے آئی ہوں، تمہارے بابا خود بات کرنے آنے والے تھے، لیکن میں نے کہا کہ میں بات کرتی ہوں تم سے۔ حمیدہ بیگم برہان کے لیپ ٹاپ کو بند کرتے بولی، مام میں آپ سے کچھ بھی چھپاؤں گا نہیں، اس لیے صاف بیان کرتا ہوں، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، اور جب کرنی ہوگی بتا دوں گا کس سے کرنی ہے۔ برہان لیپ ٹاپ کو ایک طرف کرتا حمیدہ بیگم کے گود میں سر رکھتا، 1 منٹ، کس سے کرنی سے مراد؟ برہان تمہیں اگر یاد نہیں تو میں یاد کروا دیتی ہوں کہ مہین سے ہونی ہے تمہاری شادی۔ حمیدہ بیگم کو جس بات کا علم تھا وہ سنتے ہی مصنوعی غصے سے بولی، سچ میں موم آپ کو لگتا ہے میں مہین سے شادی کروں گا؟ اور یہ بات مجھے پتا کی تو جب میں نے کبھی اس کو سوچا ہی نہ تو کیوں یاد کرو خون؟ برہان نے مسکراتے اپنی ماں کو بے چین کیا۔ دیکھو برہان مجھے نہیں پتا بیٹا، پر تمہاری شادی مہین سے ہی ہوگی۔ حمیدہ بیگم بیڈ سے اٹھی، صوفے کی طرف گئی، مطلب تھا کہ وہ ناراض ہو گئی۔ موم پلیز مجھے ایسا نہ بولیں، ویسے بھی مجھے مہین اچھی نہیں لگتی اور میں اپنے دل میں کسی اور کو بسا چکا ہوں۔ برہان حمیدہ بیگم کو ساتھ لگاتا منمنایا، کیا کون ہے وہ؟
برہان تم مذاق کر رہے ہو نا؟ حمیدہ بیگم کو پریشانی نے آ گھیرا۔ موم اگر مذاق کرنا ہوتا تو میں آپ سے بات ہی نہیں کر رہا ہوتا۔ برہان اپنی ماں کو پریشان ہوتا دیکھ پیار سے بولا، کون ہے وہ؟ حمیدہ جانتی تھی کہ اگر برہان یہ بول رہا ہے تو سچ ہی ہوگا، اور وہ اپنے بیٹے کی ضد سے اچھے سے واقف بھی تھی، اور اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ بتاؤں گا بہت جلد آپ کو، ہاں ایک بات بتا دیتا ہوں، بہت اچھی ہے اور آپ جانتی بھی ہیں، برہان کہتے ماتھے پر بوسہ کرتا روم سے باہر گیا جہاں سے حور کی آواز آ رہی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ حمیدہ بیگم برہان کے جاتے ہی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آگے گھر میں کیا ہوگا۔ آؤ فیصل شاہ، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ وقار شیرازی نے جیسے ہی فیصل شاہ کو آتے دیکھا تو مخاطب کیا، ہاں تم نے بلایا تو آنا تھا۔ فیصل شاہ نے ہاتھ ملاتے صوفے پر ٹکے۔ فیصل شاہ، میں نے سنا ہے تمہاری ایک منہ بلی بیٹی بھی ہے۔ وقار شیرازی نے بہت تحمل سے اپنی بات کہی۔ ہاں ہے تو؟ فیصل شاہ نے بہت غور سے وقار شیرازی کو دیکھتے شانے چکائے۔ دیکھو فیصل شاہ، میں جو بھی بات کروں گا کھل کر کروں گا۔ وقار شیرازی نے صوفے سے تھوڑا آگے جھکے، میں نے سنا ہے تمہاری یہ بیٹی برہان شاہ کے بہت قریب ہے اور وہ اس سے بہت پیار بھی کرتا ہے۔ ہاں کرتا ہے پیار تو۔ اس سے پہلے کہ وقار بات ختم کرتا فیصل شاہ نے درمیان میں ہی ٹوکا، پہلے میری بات تو سن لو وقار۔ فیصل کو بگڑتے دیکھ ایک ہی سانس خارج کرتے پھر سے شروع ہوا، فیصل شاہ دیکھو، میں جانتا ہوں کہ تم اپنی منہ بولی بیٹی کی شادی اپنے بھائی کے بیٹے سے کرنا چاہتے ہو۔ اگر تم مجھے اپنا سمجھتے ہو تو دیکھو وقار، جو بولنا ہے جلدی بولو، مجھے ایسے بیان کرو گے تو کچھ بھی نہیں سمجھ آئے گا۔ فیصل شاہ نے تھوڑے تیکھے انداز میں کہا، اچھا سنو، میں چاہتا ہوں تم اپنی منہ بلی بیٹی کی شادی میرے بیٹے عاطف شاہ سے کرو۔ وقار نے بہت آرام سے اپنی بات رکھی۔ کیا؟ فیصل شاہ نے سنتے ہی اسپاٹ سے پوچھا، وقار تم نے یہ سوچا بھی کیسے؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں، اس کی شادی میرے بھائی کے بیٹے سے ہی ہوگی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ فیصل شاہ کے کہتے اٹھ کھڑے ہوئے اور جانے کے لیے۔ دیکھو فیصل، ایک بار ٹھنڈے دماغ سے میری پوری بات سن لو پھر کوئی فیصلہ کرنا۔ وقار فیصل کا بگڑتا دیکھ ہوشیاری سے فیصل کے رستے میں حائل ہوا۔ کہا نا کوئی بات نہیں سننی۔ فیصل کہتا آگے بڑھا، جبکہ بابا سرکار کہہ رہے ہیں تو ایک بار آرام سے پوری بات سن لیں۔ اس سے پہلے کہ فیصل شاہ باہر جاتے، سامنے سے آتے سرشار نے بہت آرام سے بات کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ آخر یہ سارا اسی کا تو پلان تھا، اتنی آسانی سے تو کوئی پانی پھیر کر چلا جاتا، وہ ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دے سکتا تھا، اس لیے خود آگے آیا۔ جب میں نے ایک بار کہہ دیا تو مطلب مجھے بات ہی نہیں کرنی۔ فیصل شاہ بھی اتنی آسانی سے کسی کی باتوں میں نہیں آتا تھا۔ کہتا آگے بڑھا، ٹھیک ہے، اگر برہان شاہ کو آپ ہرانا نہیں چاہتے الیکشن میں تو شوق سے جائیں، پھر مت روئیے گا ہمارے در پر آن کر۔ سرشار غصے سے کہتا اپنے باپ کے ساتھ ہی براجمان ہوا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ فیصل شاہ تیکھے سے کہتا واپس اپنی جگہ پر بیٹھے، مطلب اگر برہان شاہ کو اس کھیل میں مات دینی ہے تو آپ کی منہ بیٹی کو استعمال تو کرنا ہی پڑے گا نا اس پورے کھیل میں، کیونکہ برہان شاہ کی کمزوری کا پتہ ہے مجھے، بہت ضروری ہے جیتنا، میں سمجھ سکتا ہوں۔ سنتے ہی آیا وہ اپنی اس بہن سے بہت پیار کرتا ہے تو مطلب صاف ہے اس کی کمزوری۔ سرشار فیصل کو خاموش دیکھ اپنی رائے کا اظہار کرنے لگا۔ پر اس سے ہمیں کیا فائدہ؟ فائدے تو بہت ہیں، مثلاً اگر اس لڑکیوں کو الیکشن والے دن یا الیکشن سے ایک دن پہلے اغوا کر لیا جائے، جیسے تیسے کر کے عاطف کے ساتھ نکاح کر دیا جائے، تو برہان کو الیکشن کے دوران یہ خبر ملے کہ اس کی بہن کی جان اور عزت دونوں کا خطرہ ہے تو وہ الیکشن سے ہار سکتا ہے۔ سرشار مسکراتے اپنی پسند کی مشروب کو پینے لگا۔ میں کچھ سمجھا نہیں، حور کو اغوا کر کے نکاح کرنے سے برہان شاہ کیسے الیکشن میں ہار سکتا ہے؟ وہ ایسے اس کو کہا جائے کہ الیکشن میں سے اپنا نام واپس لو، اگر تم نے یہ نہیں کیا تو تم اپنی بہن کی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، تو بس برہان شاہ کے پاس ہماری بات ماننے کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہوگا۔ ہم تو بس یہی چاہتے ہیں نا اس الیکشن سے برہان شاہ کو آؤٹ ہو جائے، پھر آپ کے اور بابا میں سے جو بھی جیتے، بات تو ایک ہی ہے نا۔ سرشار کہتا گلاس کو منہ لگاتے مسکرایا، ویسے سوچا جا سکتا ہے تمہاری اس بات پر۔ فیصل شاہ سوچتے بڑبڑایا، سوچا جا نہیں سکتا، سوچ لیا ہے میں نے، سب کچھ پلان بھی کر لیا ہے کیسے کرنا ہے، بس آپ بتاؤ ہمارا ساتھ دو گے نا اس کھیل میں؟ سرشار فیصل کے سوچنے گلاس ٹیبل پر رکھتے قریب ہوا۔ ٹھیک ہے، میں ساتھ دوں گا تمہارا۔ فیصل شاہ الیکشن میں اپنی جیت کا سوچتے اس فیصلے تک پہنچا۔ یہ ہوئی نا بات فیصل شاہ؟ وقار شیرازی بھی سنتے اشک میں بولے، تو بس باقی سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیں۔ سرشار کہتا وہاں سے گیا تو وہ 2 دن میں بھی اپنے الیکشن کے بارے میں سوچنے لگے۔ جلدی جلدی یہ کام ختم کرو، تھوڑی دیر اور ہے، پھر سب مہمانوں نے آنا شروع کر دینا ہے اور کام ابھی سارے کے سارے پڑے ہوئے ہیں۔ آیا نے سب بیٹوں کو اتنے ہلکے سے کام کرتے دیکھ غصے سے بولا، منگنی کا فنکشن لون میں ہی رکھا گیا تھا، سلطان شاہ نے حویلی میں یہ فنکشن رکھنے کو بولا تو سب انکار نہیں کر سکے، اسی لیے سب شاہوں حویلی میں آئے ہوئے تھے، پر آئے تو لڑکی سب خان حویلی میں تھی کیونکہ فنکشن کے لیے تیار ہو کر سب کو شاہوں حویلی آنا تھا۔ بھائی یہاں کے سارے کام تو ہو جائیں گے، آپ پہلے حور لوگوں کو ساہیوال سے یہاں لے آؤ،
آپ کو تو پتا ہے خالہ لوگوں کو یہاں کے رستے کا کچھ علم نہیں، ماننے آتے ہی سب سے خاص بات بتائیں، کیونکہ شبانہ بیگم کب سے بولے جا رہی تھی کہ ان کو آپا لوگوں کو لے آؤ، لیکن سب اپنے کاموں میں بہت زیادہ بیزی ہوئے پڑے تھے کہ کوئی بھی ان کی بات نہیں سن رہا تھا۔ مجبوری میں وہ مان کے سر پہ ہوئی جو اکیلا چھت پر آرام سے سکون سے آفس کا برہان کا کوئی کام کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، لیکن مان پلیز یہاں سب تیاریوں کو دیکھ لینا۔ ایان گاڑی کی چابی لیتے اس کو اپنا کام دے گیا۔ آیت میں بتا رہی ہوں، میں یہاں یہ کپڑے شام کو نہیں پہننے والی۔ ارم کپڑوں کو واپس غصے سے بیڈ پر پھینکتی آیت کے پاس آئی تھی جو فون پر ہور کو کال کر رہی تھی۔ جب سے ہور میرپور سے واپس آئی تھی آیت کی کوئی بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ اوہو اچھا بابا نہ پہننا، خوش جو دل کرتا ہے وہی کرو، آیت نے ویسے ہی سنے بغیر بات ختم کی، جبکہ ارم ایسے خوش ہوئی جیسے آیت نے وہ کپڑے لے کر دے دیے تھے اور وہ اس کو بول اپنی مرضی کرنے والی تھی۔ یہ ہور کہاں ہے یار، یہ فون کیوں پک نہیں کر رہی میرا؟ آیت پریشان سی ہو رہی تھی۔ آیت شام کو تم کون سے کپڑے پہننے والی ہو؟ ارم اس کو ٹہلتے دیکھ اس کو کپڑوں کو کھولتے دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں امی، میں نے بھی ایک سوٹ خریدا ہے اور پاپا بھی ایک ڈریس لائے ہیں اور ایک وہ ہے جو میں نے پسند کیا تھا۔ اچھا میں یہ ڈریس لے رہی ہوں۔ ارم شبانہ بیگم کی لائی ہوئی ڈریس کو اٹھاتے اپنے ساتھ لگائے دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے جو دل کرتا ہے وہ لے لو۔ آیت انار کو فون کرتے روم سے باہر گئی۔ شبانہ آیت لوگوں کو نظر آ رہی تھی۔ یہ سب لڑکیاں ابھی تک نہیں آئی۔ اسما بیگم اپنا دوپٹہ درست کرتی لان میں آئی۔ آپا وہ سب آ چکی ہیں، اندر ہیں، کہاں بھی تھا تیار ہو کر آنا، لیکن مجال ہے جو کوئی بات کان کھول کر سن لے۔ ویسے ہی سب کے منہ اٹھا کر چلی آئی ہیں، اب تیار ہو رہی ہیں۔ شبانہ بیگم کا ایک بار پھر ان کی بات پر پارا ہائی ہوا۔ شبانہ کچھ نہیں ہوتا، بچیاں ہیں سب، ابھی نمرین کو تیار کر دیا۔ حمیدہ بیگم اس کو اتنے غصے میں دیکھ بات کو نمرین کی طرف لے گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سارا غصہ آیت کی وجہ سے آ رہا ہے اور وہی ان سب کو ایسے ہی اپنے ساتھ اٹھا لائی تھی۔ ہاں آپا نور پاس ہے نمرین کے، میں دیکھتی ہوں، شبانہ کہتی وہاں سے گئی۔ آشی جلدی کرو، سب مہمان آ چکے ہیں اور نعمان جیجو بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ پہنچ گئے ہیں۔ سارا جو کب سے تیار ہو چکی تھی ایک دم سے روم میں داخل ہوئی۔ بس ابھی آ رہے ہیں۔ آشی ایمان کی پک لیتے مسکرائی تھی جبکہ ایمان گھبراتے اپنے دل کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اماد کتنے میسج اس کو آ چکا تھا کہ وہ آج اس کو جی بھر کر دیکھنا چاہتا ہے۔ ہور ایسے کیوں کر رہی ہو؟ مجھے بھی کچھ بتاؤ۔ آیت بس میرا دل کا نہیں کر رہا۔ ہور ایک بار پھر کمبل اپنے اوپر کر گئی۔ آیت اس کو ایسے کرتے دیکھ پریشان سی ہو چکی تھی۔ جیسے ہی آیت کو پتا چلا کہ ایان سب کو شاہوں حویلی سے لے آیا ہے، آیت سب کو اپنے ساتھ لیتی شاہوں حویلی آئی تھی۔ اس وجہ سے وہ کتنی سے ڈانٹ بھی سن چکی تھی۔ جو کچھ بھی ہو رہا تھا مسٹر برہان شاہ کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ آیت کو اگر اب غصہ تھا تو بس برہان پر، مجھے ہی اب کچھ کرنا ہوگا۔ ہور کو ویسے ہی چھوڑتے اپنا فون لیتے باہر گئی۔ شہزادی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس سے پہلے کسی کو کال کرتی سرحان اس کے سر پر آیا۔ ٹھنڈی ہوا کھا رہی ہوں، شاہ تم بھی کھا لو۔ آیت غصے سے ویسے ہی بولتے برہان کو کال کرنے لگی۔ اتنا غصہ وہ بھی چھوٹی سی ناک پر؟ سرحان نے مسکراتے اس کو چڑھایا۔ شاہ کیا مسئلہ ہے، کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اور ایک اور یہ، اگر کوئی کال کر رہا ہے تو فون اٹھانا چاہیے نا۔ آیت کو برہان پر حد سے زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ اس کو کتنی ہی محنت سے کال کی جا رہی تھی، ہمیں ہی کچھ بتا دو، کیا پتا ہم کوئی مدد کر سکیں تمہاری۔ سرحان نے اس کو اتنا غصہ کرتا دیکھ آرام سے بولا، بتاؤ تو ہور کے بارے میں۔ آیت اس کو دیکھ سوچ میں پڑی، نہیں ہور کو اور غصہ آئے گا۔ شاہ وہ برہان کو کال کر رہی تھی کہ میرا فون پک نہیں کر رہا۔ آیت نے آرام سے اس کو بولا، ایک منٹ تم اس کو کال کیوں کر رہی ہو؟ سرحان کو حیرانگی ہوئی تھی۔ وہ ہور تیار نہیں ہو رہی، منہ بنایا ہوا ہے کیونکہ برہان نے بول دیا کہ وہ بہت بیزی ہے، وہ شاید نہیں آ رہا۔ اماد بھی منہ بنائے ہوئے ہے۔ ایک بات بتاؤں، ٹھیک ہے کام ضروری ہے لیکن اپنے رشتے بھی تو ضروری ہے نا۔ آیت کو بہت غصہ برہان پر آ رہا تھا، اس کی وجہ سے اماد اور ہور خوش نہیں تھے۔ شہزادی آئی نو وہ دونوں منہ بنائے ہوئے ہیں، لیکن جو کام برہان نے شروع کیا ہے اس میں ایسی بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ سرحان نے پیار سے سمجھانا چاہا، کیا مطلب؟ وہ سپاٹ ہوئی تھی، مطلب تم بھی یہی بول رہی ہو کہ کام ضروری ہے؟ آیت کو تو آگے لگ گئی سرحان کی بات پر، اسی وجہ سے تمہیں کچھ نہیں بول رہی تھی میں، کیونکہ مجھے پتا تھا تمہاری رائے بھی یہی ہوگی اور میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ آیت بھڑکتے جانے کے لیے اچھا سوری۔ سرحان جلدی سے اس رستے میں حائل ہوا، وہ اس کو ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ بولو کیا مدد کروں آپ کی؟ سرحان نے جلدی سے اپنا سر خم کیا تھا۔ آیت کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی جبکہ ڈمپل بھی گہرا ہوا تھا۔ سوچتی ہوں، آیت اپنے گال پر ہاتھ رکھتے ایسے بولی جیسے سچ میں سوچنا ہو، میں ایک بار پھر کال کرتی ہوں۔ وہ سرحان کو خاموش رہنے کا کہتی کال کرنے لگی۔ شہزادی وہ کال پک نہیں کرے گا تمہاری۔ سرحان نے اس کو روکا کیونکہ اگر اس نے کال پک کرنی ہوتی تو اگلی بار بھی وہ کال پک نہیں کرے گی۔ آیت کو سرحان کی بات پر غصہ آیا، بدتمیز نہ ہو تو
پھر کبھی یہ مجھے کال کرے۔ تو آیت کو غصہ آیا تھا جبکہ سرحان اس کا چہرہ دیکھ کر مسکرایا تھا۔ مطلب تمہیں بات کرنی ہے؟ سرحان اس کو ایسے بھڑکتے دیکھ بولا اور جلدی سے فون نکالا اور برہان کو کال ملائی۔ اگر میرا نہیں پک کیا تو تمہارا کیسے کرے گا؟ آیت الجھے انداز میں بولا۔ ہاں برہان کیسے ہو؟ سرحان ایک آنکھ دباتے آیت کو شاک کر گیا۔ مطلب اس نے جان بوجھ کر میرا فون پک نہیں کیا۔ آیت کو غصے سے لال ہو چکی تھی، بس نہیں چل رہا تھا کہ برہان کا سر پھاڑ دے ابھی کے ابھی۔ میں ٹھیک ہوں، خیریت؟ برہان نے جلدی سے کام کا پوچھا۔ وہ آیت تم سے بات کرنا چاہتی ہے، تھوڑی سی ضروری ہے۔ سرحان نے فون آیت کی طرف کیا۔ لو کر لو۔ سرحان مسکراتے اس کی حالت دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ جیسے ہی آیت نے فون پکڑا تیزی سے چلتے چھت کے ایک کونے کی طرف گئی۔ بات تمہارے سامنے کیوں کروں؟ آج شانش کا سرحان کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ مسٹر برہان شاہ خود کو سمجھتے کیا ہو؟ اگر کوئی بندہ کال کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ ایک بات بتاؤ، جب میں کال کر رہی ہوں فون اٹھاتے ہو وہ ہاتھ دکھ رہے تھے تمہارے؟ سرحان کا فون تو بہت جلدی پک کر لیا۔ آیت کا بس نہیں چل رہا تھا، اس کو بھی گربان سے پکڑ لیتی۔ السلام علیکم۔ اس سے پہلے آگے کچھ غصے میں بولتی، برہان نے آرام سے سلام کرتے اس کو بریک لگائی۔ جیسے آیت کا اس کا سلام سنا حیرانگی سے فون کان سے لگ گیا اور اگلے پل اس کو سلام کا جواب پاس کیا۔ کیا ہوا بتاؤ؟ برہان میٹنگ روم سے باہر آتا پیار سے بولا۔ میں ایک بار بولتی ہوں بس، اب مجھے کچھ نہیں بولنا، اور ہاں اگلی بار کبھی بھی مجھے کال کرنا نہ کرنا۔ دوسری بات، اور بہت زیادہ اداس ہے، اور تم کیسے انسان ہو؟ 2 ٹکے کی سیاست کی وجہ سے تم اپنے بھائی کی منگنی پر اتنی بڑی خوشی میں شریک نہیں ہو سکتے۔ مجھے کچھ نہیں جاننا تم بہت بزی ہو یا بہت کام کر رہے ہو، لیکن ایک بات بولوں گی، اگر آج اس کام کی وجہ سے تم اپنوں کی خوشی میں نہ آئے تو مجھے نہیں لگتا کہ آگے کبھی بھی تم اپنے رشتوں میں وہ پیار دیکھ پاؤ گے۔ آیت میں کوشش کر رہا ہوں لیکن ہور کو کیا ہوا ہے؟ برہان آیت کی باتوں کی وجہ سے پریشان ہوا تھا۔ وہ سچ میں بزی تھا، وہ عماد کو بتا چکا تھا۔ کوشش سے کیا ہوتا ہے؟ اگر ارادہ کرو تو یقیناً تم سب کچھ کر لو گے، باقی تمہاری مرضی۔ آیت نے کہتے ہی کال بند کی۔ ہاں ٹھیک کہا آیت نے، ارادہ کروں گا تو سب کچھ کر لوں گا۔ برہان خوشی سے مسکراتا واپس روم میں گیا۔ ہو گئی جناب بات؟ جیسے ہی آیت نے فون واپس کیا سرحان نے پیار سے پوچھا۔ ہاں کیا کہا اس نے؟ بول رہا تھا وہی جو تم بول رہے تھے۔ آیت نے پھر سے منہ بنایا۔ شہزادی فکر نہیں کرو، عماد کا موڈ ایمان کو دیکھ کر اچھا ہو جائے گا، سرحان نے آرام سے کہا۔ اچھا اور ہور؟ آیت نے آئیبرو چکائی۔ اگر تم بولو تو اس نکچڑی سے ایک بار میں بات کر لیتا ہوں۔ سرحان نے بھویں چکا استفار کیا۔ کیسے بات کرو گے؟ آیت نے بھی اسی کے انداز میں پوچھا، پیار سے۔ سرحان نے بھی ویسے ہی منہ بنایا۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ آیت نے خوشی سے اجازت دی تو وہ پہلے ہی چاہتی تھی کہ سرحان اور ہور ایک دوسرے کے قریب آئے۔ اور ایک بات، ابھی وہ پلٹا ہی تھا کہ ایک دم سے آیت کی طرف متوجہ ہوا۔ صرف تمہاری خوشی کے لیے جا رہا ہوں۔ سرحان نے انگلی اٹھاتے جیسے بتانا اپنا فرض سمجھا تھا۔ اوکے گائز، اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔